बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज का दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन यकीनन बहुत ही रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो कहते हैं आज के दिन के कुछ काम भी हमें सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दूध पाक का कसरत से व्रत करना और नमाज की पाबंदी और दुआ करना। देखिए कहते हैं कि जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, हम अपने लिए, हर इंसान जो है वो मांग रहा होता है, खुशहाली वो चाह रहा होता है, अपने मसले मसाइल का हल चाह रहा होता है, अल्लाह के हज़ूर वो गिड़गिड़ाता है, दुआ करता है। लेकिन कहा जाता है जब आप अपने लिए दुआ कम और दूसरों के लिए दुआ ज़्यादा करते हैं तो आपको अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ज़रूर कहूँगी कि आप दूसरों को अपनी दुआ में लाजमी शामिल रखा करें, अपने वालिदैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें। और ये भी कहूँगी कि सच सवेरा की टीम को, सच टीवी के मैनेजमेंट के लिए भी आप लोगों ने लाजमन दुआ करनी है। और इस मुल्क के जो हालात हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं, तो आज के दिन इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी आप लोग लाजमन दुआ कीजिएगा। टॉपिक बहुत अहम है, हमेशा की तरह वक्त की ज़रूरत है। मैं कहूँ तो हमारी इस वक्त रूह की जो ज़रूरत है, क्योंकि हमें इस सुकून की, इत्मीनान की ज़रूरत है, हमें एक हकीकी खुशी की, एक हकीकी सुकून की ज़रूरत है जो हम दुनियावी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो सुकून मिलता है वो यकीनन ज़िक्र इलाही से ही मिलता है। जब आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उस ज़ात पाक का नाम लेते हैं, तो ही आपकी रूह को सुकून पहुँचता है। और आज का हमारा टॉपिक भी ऐसा ही है, मार्फत का कमाल। देखिए मार्फत यानी कि आप अल्लाह को पहचानना है। तो जब हम इस वक्त दुनियावी हालात देखते हैं, मामलात देखते हैं, तो बहुत सारे सवालात भी खड़े होते हैं। और जब हम कहते हैं हमारी रूह क्यों बेचैन है, हमारे दिलों को सुकून नहीं है, हमारे मामलात ऐसे हो चुके हैं, हम किसी के ऊपर जुल्म करते हुए, ऊंची आवाज़ में बात करते हुए हम बिल्कुल घबराते नहीं हैं, हमें अल्लाह का खौफ नहीं रहा, हम कहीं उस ज़ात को पहचान नहीं पा रहे, हमारा कनेक्शन उसके साथ उस तरह से मज़बूत नहीं हो पा रहा, फिर हमारे रिस्क में, हमारी खुशियों में या हमारे ओवरऑल लाइफ में कैसे फिर बरकत आएगी। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि मारिफत का कमाल और खुदा का खौफ और ये वक्त की ज़रूरत। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये टॉपिक हमारी इस वक्त रूह की ज़रूरत बन चुका है कि हम इस पे बात करें और जाने और पहचाने कि आया हमारी रूह को सुकून कैसे पहुंचेगा। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ़ करवाती हूँ ताकि जल्द से जल्द हम इस अहम टॉपिक पे गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। हमारे आज के पहले मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आप इन्हें हमारे बेशतर प्रोग्राम में देख चुके हैं, बहुत ही सुलझी शख्सियत हैं, जी स्कॉलर हैं आप। डॉक्टर कैसर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं, आप भी इन्हें हमारे पेशतर प्रोग्राम्स में देखते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे देखते हैं, बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत हैं। आप भी स्कॉलर हैं जी। अल्लामा जहांगीर हुसैन सईदी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं, आप नात ख़्वां हैं जी, हाफिज़ ज़ीशान साकी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने वक्त दिया। गुजारिश करूँगी कि आप प्रोग्राम का आगाज़ हम्द बारी ताला से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। साया नज़रे करम दी कर सोने आवे, साया नज़रे करम दी कर सोने आवे, सुन अर्ज़ मेरी, सुन अर्ज़ मेरी, साया नज़रे करम। मैं ततड़ी दियाँ सुन ले हावा, मैं ततड़ी दियाँ सुन ले हावा, शान तेरी तो वारी में जावा, शान तेरी तो वारी में जावा, मैनू नज़रां च अपनी रख सोने आवे, मैनू नज़रां च अपनी रख सोने आवे, सुन अर्ज़ मेरी, सुन अर्ज़ मेरी, साया नज़रे करम।
اور لال مواندی جولی چھپا دے لال مواندی جولی چھپا دے دکھڑے جگ تو سارے مٹا دے دکھڑے جگ تو سارے مٹا دے ساڈی خالی جھولی بھر سونے آویں ساڈی خالی جھولی بھر سونے آویں سون عرض میری سون عرض میری سایاں نظر کرم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ناظرین، آج کا ٹاپک جس پہ گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں معرفت کا کمال اور خدا کا خوف. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کیسر عباس صاحب. آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. ناظرین کی آسانی کے لیے معرفت کیا ہے، کسے کہتے ہیں، بیان کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. معرفت در حقیقت شناخت کو کہتے ہیں، عرفان کو کہتے ہیں، آشنائی کو کہتے ہیں، آگاہی کو کہتے ہیں، جان پہچان کو کہتے ہیں. کسی کے بارے میں علم ہونا، کسی کی شناخت ہونا، اس کو بہرحال معرفت کہتے ہیں. جب ہم کہیں معرفت کا کمال تو یعنی ایسی شناخت کہ جو اپنے اوج تک پہنچی ہوئی ہے، جو اپنے کمال تک پہنچی ہوئی، یعنی جو شناخت اس مقام والا تک پہنچ چکی ہے جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے تھا. لہٰذا معرفت کا کمال. تو ایکچولی جب ہم معرفت کے کمال کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے ہماری مراد یعنی معرفت اللہ ہے، معرفت ذات خدا ہے، کہ خدا کی ذات کی پہچان، خدا کی ذات کی شناخت پوری کی پوری جو بہرحال اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ رکی ہوئی ہے اسی ایک نقطے پہ کہ انسان کو اس کے کریٹر کی شناخت ہو جائے، اس کے خدا کی شناخت ہو جائے. جیسے ہی اس کو اپنے خدا کی شناخت ہو جائے گی پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو. جیسے ہی شناخت ہو جائے گی خود بخود اس کی عظمت کے سامنے جھک جائے گا، خود بخود اس کی عظمت کے سامنے جھک جائے گا. لہٰذا جو سب سے دین میں ریکوائرڈ چیز ہے، جو بنیادی اور اساسی اور ضروری چیز ہے، وہ شناخت ذات خدا ہے. ہم عموماً جب معصیت پروردگار کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ذات خدا کا تعارف نہیں ہے، ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی شان اور اس کی منزلت کا پتہ نہیں ہے. مثلا میں مثال عرض کروں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے قانون میں اگر ہم کسی کو خدا نخواست کو کسی کو قتل کرتے اس کو پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں سزا ہوگی. ٹھیک ہے. اب کون ہے چاہے وہ جتنا بھی غصے میں ہو، جتنا بھی، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ یہ کروں گا تو جواب میں مجھے بھی قصاص کے طور پہ پھانسی لٹکایا جائے گا، لہٰذا کوئی نہیں کرتا. یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4-5 گریڈ کا یا 6 گریڈ کا چھوٹا سا سپاہی ہوتا ہے، پولیس افیسر ہوتا ہے، اس سے بھی لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے ہمیں کسی نہ کسی مشکل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لہٰذا نہیں کرتے. لیکن خداوند متعال کی کھل کے نافرمانی کرتے ہیں. ہر وہ کام جس سے پروردگار نے کھل کے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس پولیس افیسر کے جواب کا ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، ان کو معرفت ہے. اور ذات خدا کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. لہٰذا خدا کی نافرمانی جب یہ کریں گے تو اس وجہ سے کریں گے کہ ان کو معرفت اللہ نہیں ہے. جب انسان کو معرفت اللہ نہیں ہوتی اس وقت وہ پروردگار عالم کی ان ریڈ لائنز کو کراس کرتا ہے کہ جن کو کراس کرنے سے خدا نے روکا. یہی وجہ ہے کہ جن کو یہ معرفت ہو گئی وہ فنا فی اللہ ہو گئے، وہ ذات خدا کی مرضی میں اس قدر ڈوب گئے کہ ان کی اپنی مرضی ختم ہو گئی اور ان کے وجود پہ ان کی اس ذات کی مرضی نافذ ہوتی تھی کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے. تو
یہی وجہ جب وہ نماز میں جاتے تھے تو مثلا پانی پانی ہو جاتے تھے. اسی طرح سے اگر پتہ نہیں ٹائم ہے یا نہیں جی آپ تو مثلا میں چلتا ہوں, سب سے پہلے جس بزرگ ذات کا ہم دروازے پہ دستک دیتے ہیں وہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہے. علی علیہ السلام معرفت اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں اور خود ذات خدا کی جو معرفت ہے اس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بلکہ سید الساجدین فرماتے ہیں پروردگار اگر یہ جو ابلیس ملعون ہے کہ جس کو تیری ذات نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ یہ خون کی نالیوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے, اگر یہ انسانیت کو تیری ذات سے نہ بہکاتا تو اس ارض و سما میں کوئی ایسا ذی روح نہ ہوتا جو تجھ جیسے عظیم اللہ کی نافرمانی کرتا. یعنی جب معرفت کی بات آتی ہے جن کو معرفت ہے وہ اس قدر ذات خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں, اس قدر ذات خدا کے بہرحال مطیع محض خدا ہیں کہ ان کا ہر قول ہر فعل ذات خدا بے شک بے شک. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر کیسر عباس نے آغاز کیا. علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. معرفت کا کمال, اس پہ روشنی ڈالی ڈاکٹر صاحب نے. آیا اس کی اہمیت کو اس وقت سمجھنا, حالات حاضرہ میں اللہ کو پہچاننا اور اس کمال کو سمجھنا کتنا ضروری ہے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترمہ آپ کا اور آپ کے چینل کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے بہت ہی اچھے ٹاپک کا انتخاب ہوتا ہے اور آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آج کا یہ پروگرام بہت ہی اہم ٹاپک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ اس کو حاصل کرنا یہ بہت ہی ہمارے لیے لازم ملزوم ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں حاصل ہوگی اس وقت تک اللہ کا خوف نہیں آ سکتا. جب تک اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو اپنانا ہے, جن سے منع کیا ان سے رکنا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. ہم حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کریں گے اور پھر ہم تمام چیزوں کو بھول جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے. جب معرفت حاصل ہوگی پھر ہم بچیں گے کہ بھئی یہ حدود و قیود ہیں, یہ باؤنڈری ہے, یہاں تک ہم نے جانا ہے, یہاں تک ہم نے نہیں جانا. علامہ صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کی اس بات کو ہم ان ڈیٹیل مکمل کریں گے, جانیں گے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا اس وقت کتنا ضروری ہو چکا ہے, اس کے کمالات کیا ہیں اور اس وقت زندگی میں یقیناً ہمیں وہ فائدہ ہی فائدہ دیں گے. ان ڈیٹیل اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم بات ہو رہی ہے اللہ کی معرفت کا کمال اور خدا کا خوف. یقیناً یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں. جب دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات کو, قرآن کا مطالعہ کرتے, اسے سمجھتے تو شاید آج ہمیں اس ٹاپک پہ ڈسکشن کی ضرورت نہ محسوس ہوتی, لیکن ہم دنیاوی چیزوں میں اس قدر مگن ہو گئے, اس قدر مصروف ہو گئے کہ آج وقت کی ضرورت بن گئی ہے کہ ہم جانیں پہچانیں اللہ کو, پہچانیں اس کی معرفت کے کمالات کو جو ہے وہ پہچانیں. اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی علامہ جہانگیر حسین شاہ سیدھی صاحب, آپ بھی سے گفتگو ہو رہی تھی معرفت کے حوالے سے. جی دیکھیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن ایک بات کی وضاحت کرنا اور بھی ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معرفت جو ہے وہ کوئی ایسے ہونے جس طرح ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, شکل کو یاد رکھتے ہیں, چال چلن کو, گفتگو کے انداز کو, کبھی اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسے ہو, اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام میں جب ہم اس کے پاسداری کریں گے, فرما برداری کریں گے, پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا, اللہ کی محبت ملے گی اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوگا. جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کس نے کرائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کروایا؟ یہ تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے. اللہ نے خود یہ نہیں فرمایا کہ میں ایک ہوں, اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے, آقا علیہ السلام کی زبان سے اپنا تعارف کروایا. اچھا دیکھیں میرے شیخ طریقت کے لخت جگر صاحبزادہ سید حامد سی کاظمی شاہ صاحب اس موقع بڑا خوبصورت نقطہ ایک بیان فرماتے ہیں کہ اگر آج ہم یہ دعویٰ کریں کہ جناب اللہ ایک ہے تو ہم میں سے جناب کوئی کہے گا جناب آپ کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں, آپ تک کنویں کے مینڈک ہیں, آپ پاکستان میں رہتے ہیں, کیا پتہ امریکہ میں کوئی اور رب ہو, کیا پتہ سعودیہ میں کوئی اور رب ہو, کیا دبئی میں کوئی اور رب ہو, دنیا کی کتنی کنٹریز ہیں, کیونکہ دنیا کا کونا کونا تو ہم نے نہیں دیکھا. تو جب ہم یہ دعویٰ کریں اللہ ایک ہے, کوئی بھی آگے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ اس دعوے میں سچے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے پوری دنیا نہیں گھومی. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب
یہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ نہیں فرمایا کہ میں ایک ہوں، اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا، اور اللہ کے محبوب نے جب یہ فرما دیا کہ میرا رب ایک ہے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی کائنات کی چیز چھپی نہیں ہے، پوری کائنات میرے آقا کے ہتھیلی پہ ہے، میرے آقا نے کائنات کا چپا چپا دیکھا ہے، تو اس لیے آقا علیہ السلام نے رب کی معرفت کروائی ہے۔ تو ہم اگر یہ خود کہیں حضور کو مانے بغیر، آقا علیہ السلام کو مانے بغیر اگر کوئی کہے کہ جناب میں رب کو مانتا ہوں، اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر آپ یہ غور کریں، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے آقا واضح و نصیحت فرما دی، میرے آقا نے جب تبلیغ فرمائی، میرے آقا نے پہلے اپنے آپ کو منوایا پھر اللہ کو منوایا، اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی جو مہر مبارک تھی، میرے آقا جب لیٹر لکھتے تھے، خطوط لکھتے تھے، وہ اس طرح تھی: محمد الرسول اللہ، پہلے محمد پھر رسول پھر اللہ، یعنی جس نے بھی مانا ہے پہلے محمد کو مانا ہے، پھر رسول کو مانا ہے، پھر اس نے اللہ کو مانا ہے۔ آپ یہ ترتیب دیکھیں آقا علیہ السلام کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی پہچان ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی غلامی میں جب ہم آئیں گے اور پھر آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ہم احترام کریں گے، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ ازواج مطہرات ہوں، وہ اہل بیت ہوں، وہ پنجتن پاک ہوں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب سادات کا احترام ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ میرے آقا کی نسبت ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ خون ہے، یہ حضور کی آل ہیں، تو اس لیے یہ معرفت کا کمال ہے کہ جب آپ ایک چیز کو پہچانتے، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ پھوٹ کر محبت کریں گے، آقا علیہ السلام کی غلامی کریں گے، آقا علیہ السلام کا جو طریقہ اس کو فالو کریں گے، اس کو اپنائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں خود بخود اللہ تعالیٰ کے ہمیں معرفت حاصل، کیونکہ حضور اللہ کی معرفت ہمیں حضور نے کروائی ہے، اللہ کا تعارف حضور نے کروایا ہے۔ تو اس لیے جس نے حضور کو مانا، آقا علیہ السلام کو مانا، در حقیقت اس نے اللہ کو مانا ہے، اور یہی طریقہ کار ہے، اور یہ ہم اس وقت مان سکتے ہیں جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ خوف کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ ماننا ہی ممکن نہیں ہے، اور پھر جب ہمارے دل میں خوف ہوگا، پھر جس طرح حضرت نے فرمایا کہ ایک پولیس والے سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں، وہ ویسے تو بندہ ہے، انسان ہے ہماری طرح، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس سے ٹکر لیں گے تو پھر آگے ہمیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں جیلوں تھانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جب ہمیں اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا، پھر ہم حکم کو قدم رکھیں گے۔ جس طرح اشفاق احمد صاحب نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ جو اللہ کو مانے، مومن وہ جو اللہ کی مانے۔ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور ہماری یہ بدقسمتی کہ ہم اللہ کو تو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ تو ہم اللہ کی مانیں گے تو پھر ہمیں کامیابی ملے گی، اور جب اللہ کی مانیں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری ہم جب اللہ کا جو حکم ہے، قرآن ہے، جو اللہ نے حکم دیا کہ اس چیز سے آپ نے رکنا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غیبت ہے، چغل خوری ہے، زنا ہے، یہ حرام ہے، تمام چیزوں سے جس سے اللہ نے منع کیا ہم رک جائیں گے، جس کا اللہ نے حکم یہاں پر آنے کے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، نبی پاک کی بھی مانا ہے، تو نبی پاک کو بھی مانیں گے، نبی پاک کی پوری سیرت کو ہم مانیں گے۔ تو یہ اشفاق احمد صاحب نے جس طرح کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، ایک سوال کے جواب میں انہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت تب حاصل ہوگی جب آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹہ ہمارے گلے میں ہوگا۔ ڈاکٹر کیسر عباس صاحب، خوف خدا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ خوف خدا کیوں ضروری ہے، پھر ہم معرفت الہی کی طرف بھی آئیں گے اور اس کے کمالات بھی یقیناً جان سکیں گے اور پہچان سکیں گے، اور اس کا پھر ہم پہ اثر بھی ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ خوف خدا ہے کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا کوئی ڈرانے والی چیز کا نام ہے کہ جس سے ہمیں خوف رکھنا ہوتا ہے، اور جس کا خوف جو ہے وہ ہمارے لیے نہایت ضروری۔ نہ، ایسا نہیں ہے، خدا ڈرانے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ خدا 70 ماؤں سے زیادہ، بلکہ 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے عبد سے۔ وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اس قدر ہم سے محبت کرتا ہے کہ کائنات کی، یعنی جو کسی نے کوئی شے بنائی ہے، بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جس نے یہ کپ بنایا ہے، اسی کے سامنے ہم یہ کپ توڑنے لگیں، وہ کہیں گے بھائی جان میں نے اتنی مشکل سے اس کو بنایا ہے، تو آپ اس کو اتنی بے دردی سے توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا اس کو مثلا ایک کپ بنانے والے کو اپنے بنائی ہوئی کپ کی اتنی اہمیت ہے، جس نے پانی کے ایک قطرے سے انسان بنایا اور پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میں کتنا، کہیں پہ اپنی تعریف، ایک جگہ پہ آ کے جب پانی کے قطرے سے انسان اتنا حسین انسان بنایا تو اپنی تعریف کی، فرمایا میں کتنا حسین بنانے والا ہوں۔
اس سے خوف، یہ کیا بات ہے کہ اس سے خوف؟ نہ، ذات خدا کو ڈرانے والی چیز نہیں، وہ معبود ہے، وہ محبوب ہے، وہ معشوق ہے، اور اس قدر عبد سے محبت کرتا ہے، اس قدر بندے سے محبت کرتا ہے کہ الفاظ میں طاقت نہیں کہ خدا کی محبت کا جو ہے وہ بیان کر سکے کہ محبت پروردگار اپنے عبد سے کس قدر ہے۔ یہ تو بہرحال کاش یہی چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی کہ ہم جو ہے خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کی قدر کریں اور اس سے جو ہے محبت کریں۔ تو خیر، خوف کیا ہے؟ خوف خدا کیا ہے؟ خوف خدا یہ ہے کہ آپ خدا کے جو حدود ہیں، آپ خدا کے جو احکام ہیں، ان کو آپ کراس نہ کریں، ان کے بارے میں مثلا احتیاط کریں۔ وہ بھی ڈر اور وہ نہیں ہے، وہ احترام کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس ذات کی نافرمانی نہ کی جائے جو اتنی عظیم ہے۔ یعنی کوئی ہماری نظر میں بلند مرتبہ ذات ہوتی ہے، مثلا ہمارے اپنے والدین ہیں، کوئی بھی ایسی بات کہ جو والد کے شایان شان نہیں ہے، بھلے وہ گناہ نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد ناظرین یقین انتہائی اہم گفتگو کا سلسلہ جاری، اس کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، معرفت کا کمال اور خدا کا خوف۔ یقیناً یہ وقت کی ضرورت موضوع جس پہ آج گفتگو ہو رہی ہے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے جی ڈاکٹر کیسر عباس صاحب، آپ ہی سے گفتگو ہو رہی تھی کہ خدا کا خوف کیوں ضروری ہے، تو اس پہ آپ ڈیٹیل بتا رہے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت خوف خدا کوئی اس لیے نہیں کہ خدا نخواست ڈرانے والی چیز ہے یا مارنے والی ذات ہے، یا مثلا کوئی اینگر ہے جو ہر وقت تیار بیٹھا ہے پنش دینے کے لیے، یا جو ہر وقت غصے میں ہے۔ نہ، ہمارا خدا رحیم ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، کس قدر پروردگار عالم نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، جتنی اس کی رحمت ہے کا ذکر ہے اس سے کم اس کا۔ یعنی ایک گناہگار پیغمبر کی بارگاہ میں اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بہت گناہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا تیرے کتنے گناہ ہیں؟ اس نے کہا جی لا تعداد ہیں، شمار سے باہر ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ بتا کہ تیرے گناہ جو ہیں وہ بارش کے قطرات سے زیادہ ہیں؟ کہا جی زیادہ ہیں۔ فرمایا آسمان کی بلندیوں میں پائے جانے والے سیارے اور ستارے جو ہیں ان کی تعداد سے تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ اس نے کہا جی زیادہ ہیں۔ فرمایا زمین و آسمان کے جو فاصلے ہیں، یہ بلندیاں ہیں، ان سے تیرے گناہ؟ اس نے کہا زیادہ ہیں۔ فرمایا ریت کے ذرات سے تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ کہا زیادہ ہیں۔ کہا سمندروں، دریاؤں اور جتنی بھی بارشوں کے قطرات ہیں ان سے تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ کہا جی زیادہ ہیں۔ حضور نے جھڑک کے فرمایا خبردار، تیرے جتنے گناہ ہیں خدا کی رحمت ان سے زیادہ ہے۔ تیرے جتنے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تیرے جتنے بھی گناہ ہیں پروردگار عالم کی رحمت اس سے زیادہ ہے۔ خوف خدا کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواست خدا کی ذات کوئی ڈرانے والی ذات ہے، نہ، یہ احترام ہے، بے شک، یہ ادب ہے بے شک، کہ جیسے ہم کسی بڑی ذات کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جو ان کے شایان شان نہیں ہوتی، بالکل ناراض نہ ہو جائے ہم سے، خفا نہ ہو جائے۔ خدا اتنا کریم ہے، یہ ہم میں جو جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، سے زیادہ محبت کرنے یہ ہم میں جو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ناراض بھی، اس کی ناراضگی کا پیمانہ ہم اپنے پیمانے پہ نہ تولیں کہ جیسے فوراً چھوٹی سی بات کے اوپر مجھے غصہ آ جاتا ہے تو میں سمجھو خدا بھی اسی طرح کے۔ نہ، پیغمبر اس کے نبی کو، کہ ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ رسول خدا کا مقام والا، اس نبی کو لوگ پتھر مارتے تھے اور خون نکال دیتے تھے، لیکن وہ ذات اتنی درگزر اور تحمل کرنے والی ہے، وہ ذات اتنی اپنے عباد سے اور بندوں سے محبت کرنے والی، پھر بھی ان کے اوپر قہر اور عذاب نازل۔ وہ مصطفیٰ جس کے لیے کائنات بنائی، سبحان اللہ، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیر ولا شمسا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لمحبتکم۔ میں یہ چمکتا سورج، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ چراند، یہ پرند، یہ دریا، یہ سمندر، محبت اہل بیت میں بنائے، میرے محبوب آپ کے لیے بنائے۔ اس محبوب کو لوگ پتھر مارتے تھے اور ذات خدا ان کے اوپر غضب نہیں کر۔ اتنا کریم، اتنا رحیم اللہ، اس اللہ سے ڈرنا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواست وہ اللہ جو ہے ہر وقت کو ڈنڈا لے کے بیٹھا اور ہمیں ڈرا، نہ، یہ احترام ذات خدا ہے، یہ ادب ذات ہے۔ ہم کسی بڑی ذات کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے، لہٰذا یہ خوف خدا در حقیقت ہمارے لیے ہے،
اس سے خدا کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا کہ میں اللہ سے ڈروں تو وہ بڑا اللہ ہو جائے گا، اگر نہ ڈروں تو وہ چھوٹا اللہ ہو جائے گا. نہ، وہ ازل سے خدا تھا، خدا ہے، خدا رہے گا. وہ لم یزل ولا یزال تھا، وہ بے ہمتا، اس کا نہ کوئی ثانی تھا، نہ ہے نہ ہوگا. یہ جو ڈرنا ہے یہ میرے اپنے لیے ہے، صحیح، یہ خود معاشرہ سازی کے لیے ہے. یہ میری عزت بڑھ جائے گی جتنا میرے اندر خوف خدا بڑھتا چلا جائے گا، میرا رتبہ لوگوں کی نظروں میں بڑھتا چلا جائے گا، میری آنر بڑھتی چلی، میری ریسپیکٹ میں اضافہ ہوتا چلا جائے. جس قدر میری معرفت خدا کی ذات کے بارے میں بڑھتی چلی جائے گی، اسی قدر میں لوگوں کے دلوں میں، دیکھیں کتنی خلقت ہے جو خدا سے محبت کرتی ہے. خدا وہ اوقیانوس ہے، وہ بحر بی کراں ہے کہ جب کوئی اس سمندر میں کوئی قطرہ گر جاتا ہے پھر اس کی حیثیت قطرے کی نہیں رہتی، وہ بھی سمندر ہو جاتا ہے، وہ بھی سمندر ہو جاتا ہے. لہٰذا ذات خدا کا خوف در حقیقت انسان کو کمال پہ لے جاتا ہے، انسان کو بلند مرتبہ کر دیتا ہے، انسان کو آنریبل، ریسپیکٹیبل، انسان کو عزت مآب بنا دیتا ہے. تو اس کی جو فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ انسان خود اگر چاہتا ہے کمال پہ جائے تو اس کو چاہیے کہ پروردگار کا احترام کرے، خدا کے احکام کا احترام کرے، خدا کی حدود کو کراس نہ کرے. تو یقیناً معرفت الہی جیسے حاصل ہوگی. علامہ جہانگیر حسین شاہ سیدی صاحب، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا آیا طریقہ کیا ہے، راستہ کیا ہے، کس طرح سے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ اس حوالے سے تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی غلامی، آقا علیہ السلام کی اطاعت، آقا علیہ السلام کی فرما برداری، پھر آقا علیہ السلام سے جو نسبت چیز رکھتی ہے جو بھی ہے وہ پیغمبر پاک ہوں، صحابہ اہل بیت ہوں، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے. ظاہر ایک سیڑھی ہے، آپ اس کے ذریعے آپ چھت پہ پہنچتے ہیں، بلندی پہ پہنچتے ہیں. تو یہ ایک ہم نیچے سے ظاہر ہے اوپر نیچے سے ہم نے اوپر تک جانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی ہے، ہم جس طرح فالو کریں گے اس طرح آگے بڑھیں گے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی پھر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ کا خوف ہے، جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے دنیا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے خوف کی خوبصورتی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے دنیا کی کوئی خوف ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی. جس طرح اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے خوف میں ہیں. تو یہ اللہ کا خوف بہت بڑی اللہ کی عطا ہے. ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا معصوم ہیں، سب کو پتہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، انبیاء معصوم ہیں. لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا اس طرح آہوزاری کرتے اور میرے آقا اس طرح روتے آہوزاری کرتے جس طرح ہانڈیا میں سالن پکتا ہے ابلنے کی آواز آتی ہے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اس طرح کی آواز آتی تھی. اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس قدر روتے، آپ جنگلوں پہاڑوں میں چلے جاتے. ایک دفعہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی تلاش میں نکلی کہ بیٹا آج دیر کر گیا. کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے میں ہیں. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ماں کو دیکھا فوراً دیکھنے لگے کہ اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے آ گئے. خوف الہی کا یہ عالم تھا اللہ کے نبی. لیکن پھر کیا ہوا جب آپ کی ماں قریب گئی تو فرمایا بیٹا میں آپ کی ماں ہوں، آپ ڈر گئے. تو اس موقع پر یہ فرمایا بیٹا آپ کیوں اتنا ڈرتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں. تو اس وقت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دے دے اس کو دوزخ میں لے جاؤ، ماں کیا تو مجھے بچائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے جس پہ طاری ہو جائے میں یہ سمجھتا ہوں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک شخص تھا، اچھا یہ جو اللہ کا خوف ہونا، یہ اللہ کا خوف ہونا اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا، اللہ کا خوف طاری ہونا، یہ بات اللہ رسول کو بڑی پسند ہے. ایک شخص تھا، اس نے اپنے آپ کو بہت گناہ گار تصور کیا. اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا جنازہ ہو، میری تدفین ہو، میرا فلاں معاملہ ہو، میرے جسم کو آگ لگا دینا، آگ لگا دینا. اور اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کیا، اس کو آگ لگا دی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا کو بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر، اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے پوچھا کہ اس بات پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی. وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا تیرے خوف نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اس کی یہ عاجزی تھی. آپ اندازہ لگائیں ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا. وہ نوجوان مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا، لیکن اس کو کسی خاتون سے اس طرح وہ عشق میں مبتلا ہو گیا
اس خاتون نے اس کا ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیا کہ نماز پڑھنے کس وقت جاتا ہے کس وقت آتا ہے. آج مختصر بات یہ ہے, میں شارٹ کر رہا ہوں. اس کو بلا لیا, اور اس پر جب بلا لیا تو اس وقت فوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا خوف اس پر طاری ہو گیا کہ نبی کے شہر میں ہوں تو میں آقا علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو اس پر ایسی کیفیت طاری اس کو روح پرواز کر گئی. تو اس خاتون نے اس کو جو ہے اپنے نوکرانی کو کہہ کر اس کی جو ریڈ باڈی تھی اس کو ہٹا کر اپنے دروازے سے ہٹا دیا تاکہ میرے ذمہ نہ لگائے. تو اس کا والد تلاش میں تھا کہ میرا بیٹا گھر میں کب آئے گا. وہ لالٹین اٹھا کر چراغ اٹھا کر اس دور میں جو تھا روشنی کا انتظام تلاش میں دیکھا کہ بیٹا مل گیا. رات بیٹے کی تدفین کر دی. جب صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے محفل لگی تو آپ نے پوچھا کہ ایک نوجوان کے بارے میں اس طرح بات ہے, آپ نے ہمیں بلایا کہ اس کے والد کو بلایا. اس نے کہا حضرت آپ تھکے ہوتے ہیں, سارا دن مصروفیت ہوتی ہے, اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اس کی قبر پہ جاتا ہوں. اس کی قبر پہ گئے اور اس کی قبر سے جا کر اس نوجوان سے مخاطب ہوئے کہ اے نوجوان بتا, اللہ نے یہ جو قرآن میں فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو اس کی قبر سے آواز آئی کہ اس نوجوان نے فاروق اعظم سے بات کی کہ یہ 2 جنتیں مجھے مل گئی ہیں. تو جو بندہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اور اس پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے, اس کی روح پرواز کر جاتی ہے, یہ اللہ کے خوف سے ڈرنا, یہ میں سمجھتا ہوں یہ بندے پر اللہ کا بڑا کرم ہے جو اللہ کے خوف میں مبتلا رہے تو دنیا کے سارے خوف اسے اٹھ جاتی ہیں. یہ بہت بڑی اللہ کی عطا. جب ہم صحابہ کرام اہل بیت پنجتن پاک کی زندگی کو پڑھتے ہیں, وہ آج ایسے صحابہ جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی, دنیا میں کہ یہ جنتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان پر ایسا خوف طاری ہو جاتا تھا, ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ خوف الہی اللہ کی عطا ہے, اور جس بندے کو اللہ کا خوف ملتا ہے اس کو اللہ کی معرفت ملتی ہے, اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اور جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے, حدیث جبرائیل ہے, تو وہ اس طرح نماز پڑھے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. بے شک اللہ, اب جس بندے کو یہ خیال آ جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھیں آج ہم کسی ایسی بلڈنگ میں جب جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہو کہ اس میں کیمرے وغیرہ نہیں لگے ہوئے ہیں, اس وقت بندے کے جانے کا انداز معاملہ اور ہوتا ہے. ایسے جب پتہ ہو کہ یہ ایک ایسی بلڈنگ میں ہم داخل ہو چکے ہیں, انٹر ہو چکے ہیں, جس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہے, تو اس بلڈنگ کے قریب سے بھی ہم سیکورٹی کو ادارہ گزریں گے, سنبھل کے گزریں گے. مجھے آپ یہ بتائیں, ایک کیمرے سے تو ہم ڈرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہمارے کاندھوں پہ فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے تمام اچھائیاں اور برائیاں نوٹ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے کیمرے والا جو خوف ہے وہ بھی اگر ہمارے دل میں صرف یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں کرامین کاتبین یہ نوٹ کر رہے ہیں, صرف اور صرف یہ خوف ہو جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا. لیکن کیا ہے کہ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں, بندوں سے ڈرتے ہیں, نہ اللہ کا ڈر ہے نہ رسول کا ڈر ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی, تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ معاملہ ہوگا توجہ اللہ ہوگی, توجہ رسول ہوگی, پھر اللہ رسول کی معرفت حاصل ہوگی, پھر یہ ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں گے. اصل بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں, دنیا کے خوف میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں. لیکن جس طرح حضرت نے فرمایا کہ ایک بات ہمیں یقیناً مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کا خوف بھی یقین ہونا چاہیے, لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے, لیکن امید پہ اتنا بندہ نہ رہے کہ بندہ خوف کے بھول جائے, اللہ کے نافرمانی کرتا رہے. بندہ کہا ٹھیک ہے میں تو بس امید تو میں تو جنت میں چلا جاؤں گا, میں نا امید. یہ اچھا بہت سارے لوگ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب برائیاں کرو فنا کرو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. یاد رکھیں اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کا کہ بھئی ہم ساری برائیاں کریں, نہیں. یہ خوف بھی ہمیں رکھنا چاہیے, امید بھی رکھنی چاہیے. خوف امید ہمیں اللہ کی رحمت سے رکھنی چاہیے, اور خوف اللہ کی پکڑ سے رکھنا چاہیے. جہاں پہ اللہ کی رحمت ہے وہاں اللہ کی پکڑ بھی ہے. تو اگر ہم دونوں چیزیں کو مد نظر رکھیں گے, میں سمجھتا ہوں ہم کامیاب ہو جائیں گے. یقیناً ڈاکٹر کیسر عباس سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ علامہ صاحب نے فرمایا کہ کس طرح سے معرفت الہی حاصل ہو سکتی ہے, راستہ کیا ہے, طریقہ کیا ہے, اور خوف خدا کا ڈر, اس پہ بھی انہوں نے روشنی ڈالی. آج ہم عبادات کرتے ہیں, اپنی پوری زندگی کے معاملات دیکھ لیں, ہم حالات حاضرہ
طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ہے, ایک عجیب سی کیفیت ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں, ایک عجیب سا سکون جو ہمیں چاہیے, حقیقی سکون وہ ہمیں نہیں مل رہا. ہم عبادات کرتے ہیں, ہم تمام حقوق اللہ جب ہم پورے کرتے ہیں, جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں اس طرح سے ہم وہ ادا نہیں کر پا رہے ہوتے. اور وہی بات کہ خوف خدا ہمارے دل میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نماز زکوٰۃ روزہ یہ تو سب ہم کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ معرفت الہی ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ؟ دیکھیں, ہم عبادت کو آہستہ آہستہ آتے ہیں آپ بات کی جانب. ہم عبادت کو فقط نماز روزہ اور تسبیح اور اس تک مسجد اور سنت اور نوافل تک محدود سمجھتے ہیں, حج یہ ساری چیزیں. حالانکہ عبادت اس سے بہت وسیع مفہوم ہے. بے شک. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جب خود ہم پہ نمازیں فرض کیں تو فقط 17 رکعت, ڈے اینڈ نائٹ میں 24 گھنٹوں میں 17 رکعت, جو 17 منٹس میں ادا ہو جاتی ہیں, ہر رکعت 1 منٹ میں. اس سے زیادہ خدا نے ہم سے نمازیں پڑھ لیں تو ثواب ہے, مستحب سنت نمازیں نہ پڑھیں تو فقط واجب جو فرض ہیں ہمارے اوپر وہ فقط 17 رکعت ہے. صحیح. ہم کسی کا جو دین ہے میری بہن, جی, وہ مسجد میں نہ چیک کریں کہ مسجد میں کون کتنا دیندار ہے. مسجد میں تو ہر کوئی نماز پڑھنے آتا ہے, دین کے لیے آتا ہے نا, دینی کام کرنے. لوگوں کا جو دین ہے وہ اس کی پریکٹیکل اور سوشل لائف میں دیکھا جانا چاہیے. ایسے دکان کے اوپر بیٹھا ہوا یہ کتنا دیندار ہے, جاب کی کرسی پہ بیٹھ کر ٹیبل کے پیچھے کہ جو اس نے MOU سائن کیا تھا, میں اتنے گھنٹے سروسز دوں گا, آپ اس کے انگینسٹ مجھے اتنی تنخواہ دیں گے. وہ تو تنخواہ دے رہے ہیں, آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر نہیں دے رہے تو کیوں نہیں دے رہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ نے اپنی زبان سے یہ وعدہ کیا ہے, ہاتھ سے لکھ کے دیا ہے, کیوں نہیں دے رہے؟ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم رزق لے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بچے ہمارے نافرمان کیوں ہو گئے. آپ نے وہ زحمت ہی نہیں کی تھی کہ جو رزق آپ لے آئے تھے اس کے پیچھے آپ کی محنت ہی نہیں ہے. ظاہراً وہ رزق آپ کا حلال نہیں ہے, اس میں اشتباہ ہے, وہ ڈاؤٹ ہے اس کے اوپر کہ حلال ہے یا حرام ہے. جب ایسے رزق پہ بچہ پلے گا تو وہ کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ آج والد. اچھا, فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو آپ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں, دیٹ از ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ اللہ کی عبادت ہے. سڑک کے کنارے بیٹھنے والا ایک موچی اگر یہ سوچ کے جوتے کو ٹانکا لگاتا ہے پروردگار تیری مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں, یہ عین اسی طرح جیسے مسجد میں بیٹھ کر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس بات کو مکمل کرتے ہیں. یقیناً ناظرین ہمیں ہماری عبادات ہمارے معاملات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ آگے آیا جو میں کر رہا ہوں کیا وہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے, کیا اس سے مجھے معرفت الہی حاصل ہو رہا ہے. تو اس پہ ان ڈیٹیل ہم جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم ذکر کر رہے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, معرفت کا کمال اور خدا کا خوف. یقیناً ناظرین ہمیں پہلے تو معرفت کا پتہ ہونا چاہیے, اور اگر معرفت الہی کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے کمالات کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے, اور کیا تقاضے ہیں, کیا ڈیمانڈ ہے, یہ تمام چیزیں جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگی یقیناً ہم اس جگہ چل نہیں پائیں گے. تو اسی پہ ان ڈیٹیل بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کیسر صاحب, آپ ہی سے ڈسکشن ہو رہی تھی, اب اپنی بات مکمل کر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی عبادت خدا کر رہے ہیں. ہر وہ کام جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کی عبادت ہے. جاب کر رہے ہیں عبادت ہے. یہ میرے عزیز یہاں پہ کھڑے ہیں, خدا شاید یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, یہ عبادت خدا ہے. ایسے یہ عبادت خدا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ مسجد میں بیٹھ کے تسبیحیں پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹا کام, یعنی یہ رسالت انبیاء ہے. جو ابھی مثلا نبی کیا کرتے تھے, لوگوں کو خدا کی معرفت دلواتے تھے. بالکل. جناب آدم سے لے کے سرکار خاتم تک تمام نبیوں کا اگر جتنی بھی ان کی تبلیغ اور پریچنگ اور تبلیغ ہے ساری کو ایک نقطے میں بند کریں تو وہ یہی تھا کہ لوگوں کو وہ انسانیت کو اپنے اللہ کی معرفت کرواتے تھے. سب نبیوں کا پیغام اگر ایک لفظ میں بند کر کے آپ تو وہ یہی تھا کہ ایھا الناس, اپنے پروردگار کو پہچان لو. تم اس دنیا میں عبث خلق نہیں کیے گئے, فضول خلق نہیں کیے گئے. تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہیں ایک ہدف اور مقصد کی خاطر خلق کیا ہے, اور وہ مقصد یہی ہے کہ اپنے اللہ کے مطیع بن جاؤ, مطیع محض خدا بن جاؤ. اس دنیا کی 4 روزہ زندگی میں وہ کرو جو تمہارا خالق چاہتا ہے, نہ وہ کرو جو تمہارا نفس چاہتا ہے. بہرحال تو یہ یعنی معرفت اور عبادت. ہمارے قلوب کیوں مطمئن نہیں ہوتے؟ قلوب کا سکون ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے جا کے مختلف جگہوں سے تلاش کرتے ہیں کہ دل کو کسی رقص کی محفل میں چلے جائیں, گانے کی محفل میں چلے جائیں, شراب کی, وہاں سے دل کو سکون. نہ, دل کا سکون پروردگار نے ادھر نہیں رکھا. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون تب ملتا ہے
جب اللہ کا ذکر کیا جائے. کوئی شک نہیں. دل کی غذا، روح کی غذا ذکر خدا ہے. یہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ وصل اور اٹیچ نہ ہو جائے. ہم عموماً ذکر خدا کو یہی، پھر میں بات واپس آتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں ذکر خدا تسبیح پڑھنا ہے. نا، ذکر خدا یہ ہے زندگی کا ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ قدم پروردگار کی مرضی کے مطابق اٹھا رہا ہوں یا مرضی کے خلاف. اللہ، یہ ذکر خدا ہے. ہر لفظ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں، یہ دیکھیں کہ یہ جو میری زبان سے لفظ نکل رہا ہے میرے اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا خدا کی مرضی کے خلاف ہے. ہر نظر اٹھانے سے پہلے یہ دیکھوں یہ نظر خدا کی مرضی کے مطابق اٹھ رہی ہے یا اس کی یہ ذکر خدا ہے. نہ یہ کہ آپ تسبیحاں پڑھتے رہیں، تسبیحاں تو آپ کے ہاتھ دانے کے اوپر دانہ گر رہا ہے اور دکان پہ بیٹھ کر گاہک کو جو ہے کھڑے پیسے لے کے کھوٹا مال شاپر میں ڈال کے دے دیں اور کہیں کہ میں ذکر خدا کر رہا ہوں. ایسا ذکر خدا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ذکر خدا کرنے کا کہ جو مثلا جو ہے جو آپ خدا کا نام لے کے خدا کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں. اللہ کا ذکر انسان کے قلوب کو سکون عطا کرتا ہے. دل کی غذا، روح کی غذا ذکر خدا ہے. اور ذکر خدا، میں اس چیز کا معترف ہوں، معتقد ہوں کہ وہ تسبیحاں پڑھنا وہ ہمارے لیے روایت میں ہے، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے کہ اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا بہت بڑے. اس کے علاوہ جتنے بھی اذکار ہیں کرنے چاہیے. لیکن جو اصل ذکر خدا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوشل لائف میں پروردگار کے حکم کے مطابق. یہی وجہ ہے رسول گرامی اسلام کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے، پہلے وہ دیکھتے تھے یہ جو قدم اٹھا رہا ہوں میرے اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. کوئی بات نہیں کرتے تھے. ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ آپ بولنے سے پہلے سوچیں. کہا کہ عقل مند کی جو زبان ہوتی ہے اس کے دماغ کے پیچھے ہوتی ہے اور جو جاہل ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دماغ کے آگے ہوتی ہے. مطلب یہ جاہل بول کے سوچتا ہے کہ یہ جو بولا ہوں پتہ نہیں غلط بولا ہوں لیکن جو عقل مند ہے پہلے بولنے سے پہلے سوچ لیتا ہے کہ یہ جو میں بول رہا ہوں اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اصل جو سکون قلب ہے جب ہم خدا کی ذات کے پاس جائیں گے، پروردگار ہمیں بتائے گا، حکم دے گا، اے میرے بندو جب کوئی بات کرنے لگو یہ سوچ لو کہ آپ کی بات سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کو، اللہ کے دین کو، انسانیت کو، مخلوق خدا کو، ملک کو، ملت کو، تو بولو. ورنہ مولا فرماتے، رسول خدا فرماتے السکوت سلامتن، اگر بولنا چاندی ہے تو نہ بولنا سونا ہے. کیا بات. اگر بولنا چاندی، یعنی یہاں پہ جب آدمی آ جاتا ہے تو وہ اس سطح پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے دل کو سکون ملتا ہے. پھر وہی معرفت الہی حاصل ہوتی. کیا ہے خوبصورت. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری. مزید بھی ہم علامہ صاحب سے جانیں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ذریعے کس طرح سے ہم معرفت کے کمال کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ایک خوبصورت سے نعت سنتے ہیں. جی شہباز، بسم اللہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے خوبصورت عنوان کے ساتھ آج کا پروگرام انعقاد کیا. اللہ پاک اس سچ سویرا جو آپ کا چینل، اللہ پاک اس کو مزید ترقی نصیب فرمائے. ایک خوبصورت کلام میں چند اشعار اس کے پیش کرتا ہوں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. اور شاعر کہتا ہے جب سرکار معراج پہ گئے، شاعر کیا کہتا ہے؟ پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ بولے. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ بولے.
यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। और मैं इस यकीन से निकला था हाज़िरी के लिए, मैं इस यकीन से निकला था हाज़िरी के लिए, मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं, मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। और उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर। सरकार पे जो दुरूद पढ़ता है जहां मर्जी से पढ़े, शायर क्या कहता है, उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर, क्योंकि तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। हाँ अल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हाफिज़ ज़ीशान साकी साहब, बहुत ही खूबसूरत नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी मोहतरम अल्लामा जहांगीर हुसैन शाह सैदी साहब, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ अल इबाद के ज़रिए किस तरह से हम मार्फत के कमाल को पहचान सकते हैं, आप भी इस पर रोशनी डालिए। देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा कि आपने माशाल्लाह टॉपिक को आगे बढ़ाने का सिलसिला आपने जारी रखा हुआ है कि मार्फत इलाही और हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद। देखिए, बात यह है कि इबादत या हकूक़ुल्लाह क्या है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये अल्लाह की इबादत है बेशक, और हकूक़ुल इबाद जो है ये बंदों के हक़ है। अल्लाह ताला चाहे तो अपने हक़ माफ़ कर दे, अगर किसी के ऊपर नाफरमानी होती है चाहे अल्लाह ताला उसको पकड़ ले, अजाब दे, सज़ा दे, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन अल्लाह ताला का जो हक़ है हमें वो अदा करना चाहिए। रिवायत में जो वईद आई हुई है, कोई बंदा नमाज छोड़ता है कितना गुनाहगार होता है, ज़कात अदा नहीं करता उसके पकड़ क्या है, रोज़ा नहीं रखता, हज नहीं करता। मेरे आका ने फरमाया कोई यहूदी नसरानी होकर मरे, अगर हज के ताकत रहता है फिर भी ना करे। हमारे यहाँ माशरे में दो तरह के लोग में आजकल जो है सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलते हैं जी। और वो किस तरह है, कुछ लोग तो वो हैं बिल्कुल ये इबादत की नफ़ी कर देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब मखलूक की खिदमत करो, मखलूक की इंसानियत की खिदमत करो, और क्या अल्लाह की इबादत के लिए फरिश्ते कम है कि हम इबादत करें। इस तरह के अशार पढ़े जाते हैं, इस तरह जिस तरह को बिल्कुल कि अल्लाह की इबादत की माज़ला ऐसा तस्वुर पेश किया जाता है, कोई अहमियत ही नहीं है। अल्लाह की इबादत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर अल्लाह की इबादत की अहमियत ना होती तो इमाम हुसैन ने करबला में नमाज, आप अंदाज़ा लगाएं, उस हालत में भी नमाज इमाम हुसैन ने कज़ा नहीं की। अगर अल्लाह की इबादत की अहमियत ना होती तो मौला अली मस्जिद में आपको पता है कि शहीद हुए, ये पता आप अंदाज़ा लगाएं। आखिर मस्जिद में क्या कर रहे थे, इबादत ही कर रहे थे। आका अलैहिस्सलाम इस तरह मेरे आका इबादत फरमाते कि पाँव में वरम आ जाता था। दीगर जब सहाबा किराम अहले बैत पंजतन पाक वहाँ पढ़ती हैं, मेरे आका हुज़ूर नबी करीम से किस तरह इबादत फरमाते। फ़राइज़ था दूसरी तरफ, हदीस कुदसी का नवाफिल के ज़रिए बंदा मेरा इतना कुर्ब हासिल करता है, मफ़हूम है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके हाथ ज़बान बन जाता हूँ, उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, उसकी ज़बान बन जाता है जिससे वो बोलता है। जब नफली इबादत का इतना सवाब है, आप अंदाज़ा लगाएं, फिर फ़र्ज़ नमाज का क्या होगा, जिस पे हज फ़र्ज़ है उसकी क्या अहमियत होगी, जिस पे ज़कात फ़र्ज़ है। तो पता चला हकूक़ुल इबाद की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है।
کوئی اس کی نفی نہ کرے. نمبر 1. جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ, اب کچھ طبقہ وہ ہے کہ وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, تسبیحاں پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جناب نفل میں نفل پڑھے رہے ہیں, وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے, وہ انسانیت کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں دونوں نقصان میں. ہمیں آقا علیہ السلام کی ہم کوئی آزاد پدر تو پیدا نہیں ہوئے, ہم نے آقا علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے ہمیں جن جن چیزوں کا حکم دیا اس کو اپنانا, جن سے منع کر اسے رکنا ہے. میرے آقا نے انسانیت سے محبت کی ہے, انسانیت سے پیار کیا ہے, اور یہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ جو بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے, کسی بندے کو دل دکھاتا ہے, کسی کا کوئی حق کھاتا ہے, جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا. یہ حقوق العباد کا قانون ہے. اور حقوق العباد میں سرفت والدین آتے ہیں, رشتہ دار, عزیز اقارب, پھر یتیم مسکین, ہمسائے, تمام پوری انسانیت آ جاتی ہے. آپ کا اگر غیر مسلم بھی ہمسا اس کا بھی حق ہے, لہٰذا نہ ہمیں حقوق العباد پہ ڈاکہ ڈالنا چاہیے نہ حقوق اللہ پہ ڈالنا چاہیے. ایک بریک لینی, بریک کے بعد ان ڈیٹیل آپ ضرور بیان کیجیے گا. ناظرین بہت ہی اہم, بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, آگے بڑھاتے ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ بھی ہے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے معرفت کا کمال اور خدا کا خوف. انتہائی اہم ٹاپک اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مہمان اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں. ہمارے جی علامہ جہانگیر حسین شاہ سیدی صاحب, آپ فرما رہے تھے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے کس طرح سے معرفت کے کمال کو سمجھ سکتے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہر حوالے سے خیال کرنا چاہیے, دونوں پر چلنا چاہیے, اور اعتدال ضروری ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں دن رات نماز پڑھتا ہوں, میں اپنی بیوی کا خیال نہیں کرتا, اولاد کا خیال نہیں کرتا, اسلام اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا. ایک حدیث کا مفہوم ہے, کچھ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ازواج محترمات کے ہاں حاضر ہوئے عبادات کے حوالے سے معلومات کی, تو انہوں نے بتایا کہ آقا علیہ السلام روزے بھی رکھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, آرام فرماتے ہیں, ازواج محترمات کو ٹائم دیتے ہیں صحابہ. تو ان صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ جناب یہ جو معاملہ عبادت کا یہ کوئی کم ہے, یہ دماغ میں سوچا. ایک نے کہا کہ میں عمر بھر روزہ رکھوں گا, ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, فلاں فلاں اس طرح کی باتیں کی. جب آقا علیہ السلام کو اس بات کے معلوم, میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے نکاح بھی کیے ہیں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں انسانیت کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہوں. تو لہٰذا عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اسلام ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف چل پڑیں ایک اور باقی سارے معاملات چھوڑ دیں. ہمیں ہر حوالے سے خیال کرنا ہے. انسان جہاں پہ اشرف المخلوقات ہے, اور عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جو ہے اس کو اگر ہم پڑھیں اس کے پس منظر کو, یہ بہت وسیع ہے. اگر ہم ایک کانٹا بھی ہٹا دیں تو یہ بھی عبادت ہے. اگر ہم بھوکے کو پانی پلا دیں, کھانا کھلا دیں, یہ بھی عبادت ہے. پیاسے کو پانی پلا دیں, یہ بھی عبادت ہے. وہ جو حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قیامت کے دن میں بھوکا تھا, میں نے آپ سے کھانا مانگا, آپ نے نہیں دیکھا. بندہ عرض کرے گا مولا تو سب کو کھلانے والا ہے, پلانے والا ہے, تو پالنہار ہے, تو کس طرح؟ رب فرمایا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا, اگر تو اس کو دیتا مجھے پاتا. پھر رب فرمایا کہ میں بیمار ہوا تھا, تو نے میری عادت نہیں کی. وہ عرض کرے گا مولا تو سب کو صحت دینے والا, شفا یاب کرنے والا ہے. رب فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا, اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا. تو مختصر بات یہ حدیث میں خلاصہ پیش کا مفہوم. تو ہمیں اگر ہم یہ مخلوق خدا کی خدمت کریں گے, کسی کو کھلائیں گے, پلائیں گے, پہننے کے لیے کپڑے دیں گے, مخلوق خدا کا احترام کریں گے, انسانیت کے حقوق کا خیال رکھیں گے, اور ہم دھوکہ نہیں کریں گے, کسی کا ظلم نہیں کریں گے, رشوت نہیں لیں گے. آج ہماری ڈیوٹی ہے, دفتروں میں جو لوگ جاب کرتے ہیں, جو جس شعبے سے وابستہ ہے, ہمیں گورنمنٹ اس کی تنخواہ دیتی ہے, لیکن ہم کسی کا کام کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم کو احسان کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم اس سے الگ کوئی مٹھائی لیں, کوئی پیسہ لیں. اب رشوت کے نام لوگوں نے چینج کر دیے, مٹھائی کر دیا, کوئی کسی نے گفٹ نام اس کو دے دیا, کسی نے کیا دیا. اب یہ جتنے بھی ہم فراڈ کریں, دھوکے کریں, چکر دینے کی کوشش کریں انسانوں سے, اللہ تو سب جانتا ہے, اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے, علیم بذات الصدور ہے. لہٰذا ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی پاسداری بھی کرنی چاہیے, دونوں کو اہمیت دینی چاہیے, اور اپنی زندگی میں اعتدال لانا چاہیے. اعتدال, میانہ روی, اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز زیادہ کرو, ایک چیز کو کم کرو, نہیں. جس چیز کے ہم, کیونکہ ہماری اپنی مرضی چلتی نہیں ہے, ہماری اپنی مرضی نہیں ہے. دیکھیں آپ جہاں پہ جاب میں کروں یا آپ کریں, وہاں وہ جاب جہاں پرائیویٹ کمپنی میں کریں یا سرکاری کریں, اس افیسر کی مرضی پر ہم نے چلنا ہوتا ہے, اس ٹائم پہ جانا ہے, اس ٹائم پہ چھٹی کرنی ہے, جو وہ کام بتائے کرنا ہے. اسی طریقے سے ہم مسلمان ہیں تو ہم آزاد پدر پیدا نہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع. اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا کہ اس ٹائم آپ نے عبادت کرنی ہے,
اس ٹائم آپ نے کھانا، اس ٹائم پینا، اس ٹائم سونا، اس ٹائم آپ نے کام کرنا ہے، مخلوق خدا کا خیال رکھنا ہے. ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو ہمیں میں سمجھتا ہوں زندگی میں کامیابی ملے گی. بے شک بے شک. اور معرفت الہی جو ہے ہمیں ملے گی. کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتے ہوئے چیز انسان کو ہم نہیں پہچان سکتے تو ہم رب کو کیسے پہچانیں گے؟ جب انسان کی قدر کو پہچانیں گے در حقیقت معرفت الہی میں. بے شک بے شک. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ڈاکٹر کیسر عباس صاحب. کیا اس وقت ہمارے زوال کی جو ہمارے معاشرے میں ایک انتشار ہے، بد امنی ہے، عدم برداشت ہے، عجیب سی ایک کیفیت ہے، کہ ہمارے زوال کی اثر وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہماری عبادت میں دکھاوے آ چکے ہیں، معاشرتی بے حسی جو ہے وہ ہمیں اس وقت معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ بتائیے. میں بڑا اچھا کویسچن آپ نے پوچھا اور حقیقت بھی یہی ہے. میں یاد کرتا ہوں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ واقعاً میں ان کا بہت بہت دل سے احترام کرتا ہوں، اور کاش اقبال کی روح ہمارے اندر منتقل ہو جائے اور ہم حقیقت میں فرزندان اقبال بن جائیں. فرماتے ہیں کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی گیا کھڑا ہے وضو کر کے پروردگار کی بارگاہ میں، ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے پروردگار کائنات کی ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اب میں عبد اپنے معبود سے بات کر رہا ہے. حضور کی حدیث ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے تو پھر قرآن پڑھا کریں. کیا جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے ہی سمجھیں جیسے خدا ڈائریکٹ آپ سے کرے. ہم عموماً قرآن اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام سے بات ہو رہی ہے، نہ قرآن ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے. اور میں کہ جب چاہتے ہیں اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن پڑھیں، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا سے بات کریں تو آپ دعا مانگیں. سبحان اللہ. دعا مانگیں. دعا جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے ہیں. فرمایا جب آپ چاہتے ہیں کہ یہ رابطہ دو بدو ہو گفتگو کی شکل میں اللہ سے بات کروں اللہ مجھ سے بات، فرمایا نماز پڑھیں. سبحان اللہ. نماز پڑھیں. سبحان اللہ. نماز میں جب ہم جاتے ہیں تو جو بات آپ نے فرمائی، بہرحال پہلی چیز تو یہ کہ جب نماز میں چلے گئے تو یہ خیال کا ہے کہ یہ دنیا داری کا ہے کہ مثلاً جتنے خیال جو سوال کسی کو سارا دن یاد نہیں آتا وہ نماز میں جا کے یاد آ جاتا. اتنا نماز کو اس سے پڑھتے ہیں کہ عموماً نماز کی رکعتوں میں شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں دوسری پڑھ رہے تھے تیسری پڑھ. اور عرفاء کے نزدیک جو عارف ہیں ان کے نزدیک یہ بے ادبی ہے. یہ نماز بے ادبی ہے. یعنی کیا کسی بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہو کہ بات تو میں اس سے کر رہا ہوں لیکن میری فکر کسی اور کے لیے. وہ کہے گا ارے بھائی پہلے مجھ سے بات کر لو پھر کچھ اور سوچ لینا. کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا کہ اب میں فقط آپ کے سامنے ہوں، میری دنیا کی ہر شے سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا، اب میں فقط آپ کے لیے ہوں. تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جبکہ ذہن میں فلاں کو فون کرنا تھا، فلاں سے پیسے لینے تھے، بیوی کو یہ کہنا تھا، ساری چیزیں. وہ کہ جب نماز پڑھ چکو سجدے میں پیشانی رکھ کے 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم 3 مرتبہ یہ ذکر پڑھو. یہ ذکر ہمارے استاد فرماتے تھے یہ ذکر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ توبہ ہے اسی نماز پہ جو میں نے کی ہے، جو میں نے پڑھی ہے، اس نماز پہ توبہ ہے کہ پروردگار یہ نماز وہ نماز نہیں جو تیری شایان شان تھی، یہ تیری ذات میں بے ادبی تھی، لیکن میں اس پہ بھی اس نماز پہ بھی توبہ کرتا ہوں. اور زندگی ایک عارف لیلۃ القدر کی رات گئے ممبر پہ، اس نے کہا ایھا الناس تم اپنے گناہوں پہ توبہ کرو میں اپنی عبادت پہ توبہ کرتا ہوں. تم اپنے گناہوں پہ توبہ کرو میں اپنی. انہوں نے کہا مولوی صاحب وہ کیسے؟ کہا کہ جتنی بھی میں نے عبادات کی ہیں وہ اس قابل نہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے، وہ خدا کے شایان شان نہیں ہے. یہ بے ادبی ہے کہ دکھاوا کر رہے ہیں. پڑھتے نماز ہیں، قرآن فرماتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے. یہ مشرک ہے، ایک طرح سے شرک کرتا ہے، یعنی خدا سے اجر کا بعد میں منتظر ہے، بندے سے اجر پہلے چاہتا ہے. وہ کسی نے بتایا کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا تو پیچھے سے اس کو نا کوئی آواز آئی. جب آواز آئی تو اس نے سمجھا کوئی بندہ آیا ہے، تو جو پہلے تو بڑی تیز تیز پڑھ رہا تھا، بڑی ٹک ٹک کے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، بڑے یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ ڈوب کے نماز. جب نماز ختم ہوئی مڑ کے دیکھا تو بلی تھی، مڑ کے دیکھا تو بلی.
اے بندہ خدا تو بندے کو دکھانے کے لیے اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے اپنے لگتا ہے رب کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے کہ بندہ مجھے کہے کہ یا واہ 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 یہ کتنی ڈوب کے نماز بندے کو دکھانے کے لیے. اور جب اکیلا تنہائی میں ہوتا ہے فرماتے ہیں پاک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے, جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے. بہرحال تو آپ فرما رہی تھی, کوسچن تھوڑا ریپیٹ کر دیجیے. جی میں یہی فرما رہی تھی کہ یہ ہماری عبادتوں میں جو ایک دکھاوا اور دوسرا یہ معاشرتی بے حسی جو بے حسی اسی وجہ سے ہے کہ معرفت خدا نہیں ہے. معرفت خدا ہو جائے, فرمایا کہ اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا, جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. یہ پوری کائنات میری بہن, یہ پوری کائنات خدا کا لشکر ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ جو پانی کا گھونٹ میں بھرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانی میری پیاس بجھا رہا ہے, حالانکہ یہ پانی کچھ نہیں, یہ پانی اللہ کا سپاہی ہے, یہ اللہ کا فوجی ہے. امر اللہ میری پیاس بجھا رہا ہے, نہ یہ پانی. میں سمجھتا ہوں روٹی میری بھوک بجھاتی ہے, نہ یہ روٹی ایک وسیلہ ہے, یہ روٹی اللہ کا فوجی ہے, یہ سپاہی ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ جو فرمایا گیا نا کُلُّ مَن عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس کا مطلب کیا ہے کُلُّ مَن عَلَيْهَا فَانٍ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کائنات کی ہر شے فنا ہوگی, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ساری زمین جو ہے نا وہ فنا فی اللہ. نا, اس فنا سے مراد علماء یہ فرماتے ہیں, فنا سے مراد یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس چھت کو اس دیوار نے سنبھالا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سارے مسلمان ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ مثلا جو ہے ہر شے کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے, لیکن ظاہراً اس دیوار کی ہویت ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ دیوار چھت کو سنبھال کے کھڑی ہے. یعنی خدا سے پہلے جو اس چھت کو سنبھال کے کھڑی ہے وہ دیوار ہے. ہمارے ذہن یہ جو کلو من علیہ فان ہے, وہاں پہ دیوار کی ہویت ختم ہو جائے گی. وہاں پہ یہ ہو جائے گا کہ خدا ہر شے کو سنبھال رہا ہے. مثلا میں نے سمجھا گاڑی نے مجھے یہاں تک پہنچایا, گاڑی نے نہیں, امر اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے, امر خدا نے مجھے یہاں. لیکن یہ جو گاڑی کی ہویت ہے, جب کلو من علیہ فان ہوگا گاڑی کی ہویت ختم ہو جائے گی. میرا جو لہٰذا جیسے جیسے انسان کو معرفت بڑھتی ہے, اس کے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, عبادت کے اندر, اس کے جو معاملات ہیں معاملات کے اندر, اس کو یہ ہوتا ہے کہ بہرحال میں آزاد نہیں ہوں, ایک دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے, میں ہر وقت اس کی نظر میں ہوں, اور میں نے اس کے سامنے جا کے زندگی کا حساب دینا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرے ذرے کا حساب ہوگا وہاں پہ. اس وقت جب وہ زندگی گزارے گا ایک اور طریقے سے گزارے گا, اور جب معرفت خدا نہیں ہوگی اس وقت تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں. بالکل علامہ جہانگیر حسین شاہ سیدھی صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ معاشرے میں اس وقت ہمارے سامنے ہیں. ہماری عبادات میں بھی ہمیں دنیا کا وہ تمام تر جو کام ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں جو نارملی ہمیں روٹین میں یاد نہیں ہوتے. تو آیا یہ دنیاوی معاملات سے یا مشکلات سے ہم چھٹکارا حاصل کیسے کریں تاکہ ہماری جو عبادات ہیں وہ خالص ہو جائیں؟ دیکھیں بات یہ کہ عبادت کی بات ہوئی, ابھی نماز کی بات ہوئی ریاکاری کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ کہ نماز میں ہمارا خشوع اور خضوع نہیں ہے. ہر چیز کا کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر بغیر طریقے سے کار بندہ ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے, بندہ منزل مقصود تک پہنچتا نہیں ہے. اب نماز میں ہم نے انٹر ہونا ہے, اس سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہے. ایسے ہی نہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی جو چابی ہے وہ وضو ہے, اور جنت کی چابی نماز ہے. کیا بات. اب جب ہمارے ہاں وضو ہی ٹھیک نہیں کیا جاتا صحیح طریقے سے, یعنی کہ ہمیں وضو کے فرائض کا پتہ نہ ہو کہ چہرے کو دھونا ہے اور پاؤں کو دھونا ہے, ہم نے یا سر کا مسح کرنا ہے یا ہاتھوں کو کونیوں سمیت دینا ہے, اور اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے. اب نوجوانوں نے جناب انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہے, کنگن پہنے ہوئے, دھاگے پہنے ہوئے, اور جگہ خشک رہ جائے, وضو ہی نہیں ہوتا. معذرت خیال صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ ان ڈیٹیل آپ سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک معرفت کا کمال اور خدا کا خوف, اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی علامہ صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز ہوگی کیسے. میں بہت دفعہ میں نے اپنی مسجد میں یہ بات کی, مختلف پلیٹ فارم ٹی وی چینل پہ یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے, جو پڑھتے ہیں نماز
اور کسی کو 35 سال گزر گئے, کسی کو 40 سال گزر گئے, یہاں تک ایسے بزرگ ہیں جن کو 50 سال, نصف صدی گزر گئی, نماز پڑھتے ہوئے گزر گئی, لیکن اس کے باوجود ہم برائیوں میں مبتلا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اچھا پھر ہمارے نزدیک برائی کیا چیز ہے؟ معاذ اللہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ برائی کو زنا ہے. کیا جھوٹ بولنا برا کام نہیں ہے؟ اگر جھوٹ بولنا برا کام نہ ہوتا اللہ نے کیوں فرمایا جھوٹے پہ لعنت ہے؟ کیا غیبت کرنا برا کام نہیں ہے؟ اگر غیبت کرنا برا کام نہ ہوتا اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا غیبت کرنے والا مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے؟ کیا چغلی کرنا, یہ چغل خوری کرنا, لوگوں کو لڑانا برا کام نہیں ہے؟ اگر نہ ہوتا تو میرے آقا نے کیوں فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ کیا سود کھانا یہ برا کام نہیں ہے کہ سود خور اگر گناہ غلط کام نہ ہوتا اللہ نے کیوں فرمایا کہ سود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرنا؟ رشوت لینا کیا برا کام نہیں ہے؟ اگر نہ ہوتا تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ یہ رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں؟ تو میرے عرض کرنے کا یہ سارے برے کام ہیں. اگر ہم نماز بھی پڑھیں اور یہ سارے برے کام کریں تو پتہ چلا کہ نماز ہمیں بیائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی. تو سوال پتہ کیوں نہیں روک رہی؟ جس طرح میں نے کہا کہ وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ اب نماز بہت سارے لوگ وضو صحیح کر لیتے ہیں, اب ان کو نماز کے کچھ ایسی چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز سے پہلے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے, جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے, لباس کا پاک ہونا ضروری ہے, جس جگہ پہ ہم نماز پڑھیں جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے, وقت کا ہونا ضروری ہے, قبلہ کی طرف منہ کا ہونا ضروری ہے, یہ ضروری ہے. اسی طرح کچھ نماز کے اندر کی چیزیں ہمیں پتہ ہو کہ جناب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے. اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ فرض کیا ہے, واجب کیا ہے اور جناب مستحب کیا ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں کیا چیز چھوٹ جائے. سجدہ صاف ہے, مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ رکوع جو ہے نماز میں فرض ہے, قیام سجدہ فرض ہے, قیام بھی فرض ہے. اب بہت سارے لوگ نماز میں رکوع کرتے ہیں, رکوع کے بعد سیدھا ہونا یہ واجب ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ تھوڑا سر اٹھا دے فوراً چلا جائے. اب واجب چھوٹ جائے جب تک سجدہ صاف نہ کرے نماز نہیں ہوتی. اچھا ایک سجدے کے بعد بیٹھنا ہے, پھر آرام سے پھر دوسرے سجدے میں جانا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جناب جلدی کرتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ہمیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاف کیے بغیر نماز نہیں ہوتی, جب یہ تو ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہمیں فرائض کا, واجبات کا, سنتوں کا پتہ ہوگا, مستحبات کا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے. جو علم حاصل کرنا مرد عورت پہ فرض ہے وہ کیا ہے؟ کہ پی ایچ ڈی کرنا فرض ہے, کیا ایم فل کرنا فرض ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے, نماز کے مسائل کیا ہیں, وضو کرنا ہے, وضو کے مسائل کیا ہیں, حج کے مسائل کیا ہیں, زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں, حقوق اللہ کیا ہے, حقوق العباد کیا ہے, انسانوں کا حقوق کیا ہے, بیوی کا حقوق کیا ہے, ہمسائے کے حقوق کیا ہے. یہ نماز ہمیں اس وقت برائی سے روکے گی جب نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا. نماز ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز میں کون سے ہم نے اعمال کرنے ہیں, کون سے نہیں کرنے. جہاں تک خیالات کا تعلق ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں چور کہاں جاتا ہے؟ جس گھر میں چور کو پتا سونا چاندی کچھ ہے چور وہاں جاتا ہے. شیطان سب سے زیادہ اس بندے کے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوتا ہے. لیکن ہم نے شیطان کے بہکاوے میں آنا نہیں ہے. وہ اپنی کوشش جتنی کر لے, وہ ہمارا کھلا دشمن ہے, اس نے دشمنی کرنی ہے, لیکن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلنا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, وہ نماز میں تھے, گھر میں آگ لگی. گھر والوں نے کہا حضرت گھر میں آگ لگی. انہوں نے کہا مجھے تو اس آگ کی فکر ہے. ہمارے تو ایسے بزرگ تھے کہ وہ نماز پڑھتے تھے, وہ کہتے کہ جب السلام علیکم نبیوں پہ پہنچتی ہے جب تک بارگاہ رسالت سے جواب نہیں آتا ہم آگے نہیں بڑھتے. اور یہ وہ جو میں نے روایت شروع میں پیش کی کہ نماز ایسے پڑھو, حدیث ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. آج اگر ہم چیف جسٹس کے پاس جائیں, کسی عدالت میں پیشی کے لیے جائیں, ہم کپڑے سنبھال کے جاتے ہیں, بٹن بند کر کے, گریبان کے سنبھال کے جاتے ہیں, جوتی. اللہ کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں جناب نماز کے لیے, کسی کے بٹن کھلے ہیں, کسی کے گریبان کے بٹن کھلے ہیں, ورکشاپ میں کام کر رہے ہیں, اسی کپڑوں کے ساتھ آ رہے ہیں, نہ صفائی نہ خوشبو اور بھئی آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں, آپ خوشبو لگا کر رہے ہیں, صاف ستھرے ہو کر رہے ہیں, آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. آج اگر ہمیں کہے کہ ہمیں ایک ایم این اے ایم پی اے سے ملاقات, ایس ایچ او سے ملاقات ہو, ہم بن ٹھن کے جائیں گے علاقے کا ایس ایچ او ہے, ہمارے تعلقات اس سے بنے. اور جو سب سے خوبصورت یا نئے کپڑے وہ پہن کر جائیں, جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, جو خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, جو آپ کا پالن ہار ہے, آپ اس سے ہم کلام نماز میں ہو رہے ہیں. اور اللہ آپ کو رب کی معرفت ملنی ہے, آپ کا رب سے تعلق جڑنا ہے, آپ اس میں ذرا بھی خیال نہیں کریں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے, اور نماز میں خشوع اور خضوع کا ہونا ضروری ہے. حضرت مولا علی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ کو جب تیر لگا
تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیر نماز میں نکالنا، اس وقت مجھے کوئی تکلیف کا کوئی پتہ نہیں چلے گا، کیوں؟ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہوں گا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نماز کے پہلی بات ہے کہ مسائل سیکھنے چاہیے، وضو صحیح کرنا چاہیے، نماز کے واجبات، فرائض، مستحبات، سنت موقدہ کیا ہے، غیر موقدہ کیا ہے، سفر کی نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے، حضر میں کیسے پڑھنی ہے، امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھنی ہے، اکیلے میں کیسے پڑھنی ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں باقاعدہ سیکھنی چاہیے، اور پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تو جب ہم لوگوں کو دکھاوے کہ لمبے سجدے کریں، لمبے رکوع کریں، لمبی قرات کریں، لوگوں پہلے وہ کہتے ہیں کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو، آپ نیکی کرو فیس بک پہ ڈالو، ہمارا عمرے اس طرح لوگوں کے نظر ہو رہے ہیں، ہمارے حج لوگوں کو نظر ہو رہے ہیں، صدقات خیرات ہمارے لوگوں کو نظر ہو رہے ہیں، نماز ہماری اللہ کے لوگوں کو نظر ہو رہی ہے بجائے اللہ کے۔ تو اللہ کی معرفت تب حاصل ہوگی جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اگر اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بھی کام کریں گے وہ ریاکاری ہوگا، ریاکاری والی عبادت کوئی بھی عمل ہو وہ منہ پہ مارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً ناظرین وہی عبادت، وہی معاملہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، تبھی آپ کو معرفت کا کمال و معرفت الہی جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کیسر عباس صاحب، جب اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا تو پھر اس کے مقابلے میں جب ہم ابلیس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نماز کی بات کریں، عبادات کی بات کریں، تو تمام تر وہ خیالات جو ہمیں نہیں آنے چاہیے، آپ نے اللہ سے ہم کلام ہے تو آپ اسی کے ساتھ رہیں، نہ کہ دنیاوی معاملات کو سوچیں۔ تو یہ وسوسے، یہ خیالات، یہ شیطان کے ہی ایک عمل ہے، تو شیطان کو کھلا کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیں، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ شیطان کا وجود انسان کے لیے باعث رحمت ہے۔ کیسے؟ اگر یہ شیطان نہ ہوتا تو کوئی پیمانہ نہ ہوتا، کوئی ترازو نہ ہوتا۔ یعنی درختوں کے لیے شیطان نہیں ہے، کسی درخت کو بشارت دی گئی کہ تجھے جنت میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری چیزیں، سورج کے لیے شیطان نہیں ہے، چاند کے لیے شیطان نہیں ہے، وہ بھی مخلوق خدا ہیں، جب سے کائنات بنی ہے اپنے اپنے آربٹ پہ، مدار پہ گردش کر رہے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ شیطان آپ کو روکے، رحمان آپ کو بلائے، آپ شیطان کے منہ پہ تماچا مار کے رحمان کی بارگاہ میں جائیں، تب آپ کو اجر ملے گا، تب آپ کو اجر ملے گا۔ وہ شاعر نے کہا کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے۔ لہٰذا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہ ہر عالم سے افضل ہے، ہر عالم سے بہتر ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا پہلا عالم ہے اور جنت دوسرا عالم ہوگا، معاشر نہ، ہم کئی عالم پہلے گزار کے آئے ہیں، یہاں پہ جیسے پہلے پچھلے عالموں میں ہم ہمیشہ نہیں تھے، یہاں پہ بھی ہمیشہ نہیں ہیں، آگے بھی بہت سارے عالم ہمارے منتظر ہیں۔ فار ایگزامپل میں تھوڑا سا اس بات کو واضح کر دیتا ہوں، ہم ایک دفعہ عالم آب و گل میں تھے، جب ہمارا پانی علیحدہ تھا، خاک اور مٹی علیحدہ تھی، اس کے بعد عالم زر میں چلے گئے، اس کے بعد عالم صلب پدر میں آ گئے، عالم ارواح میں رہے، عالم صلب پدر میں آ گئے، اس کے بعد اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم شکم مادر میں تھے۔ کتنا عرصہ ہم عالم شکم مادر میں رہے، یہی وجہ تھی کہ مثلا وہاں پہ اتنے پرسکون تھے کہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہ رہے تھے، کہ جب ہمیں اس عالم سے اس عالم میں لایا گیا تو ہم رو پڑے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رو پڑتا ہے نا، کیوں روتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ مجھے جہاں پہ تھا میں آرام سکون میں تھا، تم نے مجھے وہاں چھیڑ چھاڑ کیوں کیا، کیوں ایک نئے عالم میں منتقل کیا؟ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اگلا عالم جو جس میں جانا ہے اس عالم میں اور اس عالم میں کیا فرق ہے؟ مولا نے فرمایا اتنا ہی فرق ہے جتنا ماں کے شکم میں اور اس عالم میں فرق ہے۔ یہ عالم ماں کی شکم سے کتنا وسیع ہے، کتنا بزرگ ہے۔ وہ عالم جس میں جانے والے ہیں وہ وہاں جب پہنچیں گے وہاں پہ پتہ لگے گا کہ یہ دنیا شکم مادر تھا کہ جس میں ہم رہتے تھے۔ اس کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم محشر ہے، عالم محشر کے بعد حساب و کتاب ہے، حساب و کتاب کے بعد پل صراط ہے، صراط کے بعد جنت ہے یا جہنم، کتنے عالم ابھی درپیش ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہم کو کئی عالم ہم گزار کے آ چکے ہیں، اور یہاں پہ ہم کویسچن ریپیٹ کیجئے گا۔ جی میں یہ جاننا چاہتی کہ اللہ پاک نے انسان کو اتنا خوبصورت پیدا کیا لیکن ابلیس کو کھلا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تو ابلیس کا وجود جو ہے، ابلیس کا وجود در حقیقت، ہاں میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عالم جس میں ابھی ہم ہیں یہ تمام عالموں سے بہتر ہے، حتیٰ کہ جنت سے بھی بہتر ہے، جنت سے بھی بہتر ہے۔ عرض کی مولا وہ کیسے؟ فرمایا جنت میں جانے کے بعد
آپ کوئی نیکی کریں گے تو اس نیکی کے بدلے آپ کا رتبہ بلند نہیں ہوگا، چونکہ نیکی یا گناہ یا ثواب یا بدی وہ اسی دنیا تک محدود ہے. لیکن یہاں پہ ذرہ برابر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ برابر نیکی کریں گے آپ کا رتبہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. جس قدر آپ نیکی کریں گے آپ خدا کی بارگاہ میں معزز، مقرب اور محبوب ترین بندے بنتے چاہیں. یہ فیسلٹی جنت میں میسر نہیں ہے. لہذا فرمایا یہ عالم جنت سے بھی جو ہے بہتر ہے، اس لیے کہ یہاں پہ جتنے بھی اولیاء جس مقام پہ پہنچے ہیں یہیں پہ رہ کے پہنچے ہیں. اسی دنیا سے وہ اپنے آپ کو اس سطح پہ پہنچا کے گئے کہ جہاں پہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی فادخل جنتی. مطلب یہ ہے کہ جس کو جو مقام ملا ہے اسی عالم میں ملا ہے. اس اینگل سے دیکھا جائے تو ابلیس کا جو وجود ہے، شیطان کا جو وجود ہے، یہ مومن کے لیے کہ جب مومن اس کے منہ پہ تماچا مار کے پروردگار کی بارگاہ میں جاتا ہے تو مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں. خدا کی بات یعنی یہ ایک امتحان ہے. امتحان سے گزر کر انسان اگلے گریڈ پہ جاتا ہے نا. ہم یہاں پی ایچ ڈی تک پہنچے، ہم نے کتنے امتحان دیے کہ ہمارا گریڈ بلند سے بلند تر ہوتا گیا. اگر امتحان ہی نہ ہو، جنہوں نے جا کے اسکول کالج میں امتحان نہیں دیا آج وہ اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں کہ مثلا فار ایگزامپل میں ڈاکٹر ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، نہیں لکھواتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی امتحان نہیں دیا. یہاں پہ جب امتحان دے گا شیطان اس کو بہکائے گا، وہ رحمان کی طرف جائے گا، پروردگار اس کے درجات بلند کر. لیکن اگر اس کو معرفت اللہ نہیں ہے تو شیطان کے دکھاوے میں آ جائے گا، شیطان کی طرف چلا جائے گا. جب شیطان کی طرف چلا جائے گا یقیناً رحمان کے رستے سے بھٹک جائے گا. اور اس کائنات میں دو ہی رستے ہیں، یا حزب رحمان ہے یا حزب شیطان ہے. کوئی تیسرا رستہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. یہ دھوکہ دینا ہے خود کو کہ فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں نہ. اگر ہم صراط مستقیم پر ہیں کہ جو نماز میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اگر اس صراط مستقیم پہ ہیں تو ہم خدا کی راہ پر ہیں. بے شک. اگر اس پہ نہیں ہے تو چاہے وہ اس کے جتنا بھی پیرالل میں چل رہا ہے وہ صراط شیطان ہے. اللہ اکبر. وہ صراط شیطان ہے. چونکہ رحمان نہیں ہے تو صراط شیطان ہے. بالکل. ازل سے جب سے کائنات بنی ہے آج تک اور اس وقت سے لے کے طلوع آفتاب قیامت تک دو ہی رستے تھے، دو ہی رستے ہیں، دو ہی رستے رہیں گے. تیسرا کوئی رستہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. ایک رحمان کا رستہ، ایک شیطان کا. بس جو ہم سے تقاضا کیا گیا ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ ہم اس کمپٹیشن میں، اس امتحان میں، کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمان شیطان روکتا ہے اور رحمان بلاتا ہے. اگر شیطان کے منہ پہ تماچا مار کے میں رحمان کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں کہ آنا چاہیے کہ ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے، سعادت اسی میں ہے، خوشبختی اسی میں ہے، ہمارے خلقت کا مقصد اسی میں ہے، تو یقیناً ہم مقام والا تک اور اس مقام بلند تک پہنچ جائیں گے جس پر پہنچنے کے لیے خلق ہوئے. یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، آگے بڑھاتے اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں معرفت کا کمال اور خوف خدا. یقیناً ناظرین وقت کی ضرورت اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مہمان جو ہیں وہ اس پہ ان ڈیٹیل روشنی ڈال رہے ہیں اور بہت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں جو ہے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم معرفت کے کمال کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، معرفت الہی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. علامہ جہانگیر حسین شاہ سیدی صاحب، کربلا کا ذکر کرنا یہ میں ضروری سمجھوں گی. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو سختیاں برداشت کی، جو لازوال بے شمار قربانیاں انہوں نے دی، ایک داستان رقم کی، یہ یقیناً معرفت الہی کے کمال تک کی پہنچنے کی اس سے زیادہ کوئی بڑی مثال ہمیں ملتی نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ ضرور آپ اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نے جتنی محنت جس چیز پہ کی ہوتی ہے اس کو اس کے بچانے کی فکر بھی اتنی ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جتنا دین کو سمجھا، دین کو پہچانا، اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کے رسول کی معرفت حاصل کی. نانا جان کی گود میں پلے ہیں، نانا جان نے آپ کے ہونٹ چوسے ہیں، نانا جان نے آپ کو پیار دیا ہے، نانا جان نے آپ کو اپنا پھول قرار دیا ہے. تو امام حسین نے تو معرفت حاصل کی ہے. اور جس کو دیکھیں، میں اگر ایک سادی سی مثال دوں، ایک بندہ بڑی مشکل سے جمع پونجی کر کے اپنا گھر بناتا ہے، اس گھر سے بڑا پیار ہوتا ہے. اس کی اگر دیوار پہ کوئی لکیر کھینچے وہ کہتا ہے نہیں آپ نے میرے دل پہ لکیر کھینچے، کیونکہ یہ گھر میں نے کتنے مشکل سے بنایا. تو امام حسین کو دین سے محبت تھی، امام حسین کے دین کی معرفت تھی اور اللہ کی معرفت تھی. جب امام حسین نے دیکھا کہ شخص یزید ظالم بدبخت دین پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو امام حسین کو اس دین کی بقا کی فکر بھی اتنی تھی.
اس لیے امام حسین نے آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ چھوڑ کر آپ مکہ پاک میں گئے، پہلے آپ نے سوچا کہ یہاں کا امن خراب نہ ہو۔ آج ہر شخص ترستا ہے کہ حضور کے روزے پہ جاؤں، اور جب الوداعی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں گنبد خضرا پہ آنسو کی لڑیاں ہوتی ہیں، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہاں سے میں جا رہا ہوں، دوبارہ پتہ آنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو وہ حسین جو مدینے میں پلے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں کھیلے ہیں، جو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض۔ اس حسین کو حضور کا روزہ چھوڑنا پڑا صرف اس لیے کہ نانا کی قربت میں فتنہ فساد کرانا ہو، خون ریزی نہ ہو، مدینہ کو جو امن ہے وہ خراب نہ ہو۔ پھر مکہ پاک پہنچے، پھر آپ دیکھیں مکہ پاک میں آپ نے احرام کھول دیا، حج کا سیزن تھا، دنیا بھر سے لوگ امڑ کے آ رہے تھے حج کے لیے، اور امام حسین آپ اندازہ لگائیں جس کے بابا نے خانہ کعبہ سے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے صفایا کیا، مولا علی نے حضور کے کاندھوں پہ صفایا، اس حسین وہ حسین مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے کوفہ، اور پھر کیوں جا رہا ہے؟ اسلام کو بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے صاحبزادوں کو امام حسین کا پانی بند کیا گیا، آپ کے علی اصغر حضرت علی اکبر خاندان قربان ہو گیا۔ اصل میں جس بندے کی منزل جو ہے، جس بندے کی یہ ترجیحات کی بات ہوتی ہے، بالکل امام حسین کی ترجیحات بہت بڑی تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی معرفت تھی۔ تو اچھا جس بندے کو جس بڑے مقصد کے لیے، بڑی کاز کے لیے، آپ کو پتہ ہے چھوٹی موٹی قربانیاں پھر بندے کو مشکلات نظر ہی نہیں آتی، امام حسین بڑی کاز کے لڑ رہے تھے، تو اس لیے یہ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مشکل ہے، 3 دن پیاسے رہے، مشکلات کا سامنا کرنا، حضرت علی اصغر 6 ماہ کے قربان ہو گئے، علی اکبر ہو گئے، ساتھی ہو گئے، بیویوں کو پاؤں میں زنجیریں ڈالے گئے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، یزید نے ظلم کی انتہا کی، لیکن امام حسین جس اللہ کی معرفت کی تلاش میں تھے، امام حسین کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، کیونکہ امام حسین کی منظر اور تھی، مشن اور تھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے مقصد کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی، تو امام حسین نے وہ قربانی دی، اور امام حسین کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، نہ جائیداد، نہ مال، نہ کرسی، نہ اقتدار، نہ شہرت۔ امام حسین کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا، اور اللہ کی رضا میں ہی اللہ کی معرفت ہے۔ اور شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ یہ جو کلمے کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے، قیامت تک امام حسین نے لکیر کھینچ دی، بتا دیا کہ حلال کیا حرام کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، مکر و فریب کیا ہے، سب کچھ امام حسین نے بتا دیا۔ اگر امام حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، قیامت تک ایک یزید جیسے منافق، فاسق، بدترین انسان کے ہاتھ پر، شرابی کبابی کے ہاتھ پر بیعت جائز ہو جاتی۔ امام حسین نے بتا دیا سر کٹ سکتا ہے، اور امام حسین اپنا گھر چھوڑ سکتا ہے، اولاد قربان کر سکتا ہے، وطن قربان کر سکتا ہے، نانا کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اپنے حج کا احرام اتار کے کوفہ کی طرف سفر کر سکتا ہے، لیکن امام حسین نے سودے بازی دین پہ نہیں کی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے معرفت حاصل کرنی تھی، اور یہ اتنی امام حسین دین کی بقا کے لیے جنگ کے لڑے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے دین سے محبت تھی، اور دین سے محبت تھی، دین سے پیار تھا، اللہ کی رضا تھی، رسول کی رضا تھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں امام حسین نے ایک بڑی کاز کے لیے قربانی دی، اور بڑی کاز کے لیے جب قربانی دی تو امام حسین الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئے۔ قیامت تک حسین کا نام جو روشن رہے گا، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ انسان کو ذرا بیدار تو ہونے نے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین حسین۔ یزید بظاہر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید جیت گیا، سب کچھ امام حسین کے خاندان کو نقصان پہنچا ہے، لیکن حقیقت میں جیتا کون ہے؟ حسین جیتا ہے، کہ حسین کا مشن بھی باقی ہے، حسین کا نام بھی باقی ہے، حسین کا کام بھی باقی ہے، اس لیے کہ امام حسین ایک قربانی ذات کے لیے دی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج بہت سارے ایسے ملا ہیں، بدبخت لوگ ہیں، افراتفری کا دور ہے، قرب قیامت ہے، کہ آج بہت سارے لوگ یزید کے فالوور بھی بنتے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یزید کچھ کہتے ہیں حق پہ تھا، کچھ کہتے ہیں فنا فنا۔ میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بات یہ ہے کہ جنت میں تو جو فیصلہ ہونا ہے قیامت کے دن تو ہونا ہے، جو قبر میں ہونا ہے وہ تو بعد میں ہونا ہے، دنیا میں فیصلہ کر لیتی ہیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ قرب قیامت کے دن میرا حشر حسین کے ساتھ کرنا،
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یزید حق پہ تو دعا کر لو کہ میرا حشر اور یزید کے ساتھ کرنا، یہ دعا آپ نہیں کرتے. حشر آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ حسین کے ساتھ ہو، ووٹ آپ یزید کو دیتی ہیں، تو پھر نہ آپ ادھر کہہ رہے ہیں نہ ادھر کہہ رہے ہیں. اس لیے علامہ اقبال نے کہا چھوڑ دو رنگ یک رنگ ہو جا. ہم دنیا میں بھی حسین کے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی حسین کے ساتھ ہیں. اور حسین کا مشن پہ ہم اگر 100% پورے نہیں بھی اتر سکتے، ہم کمزور ہیں، لیکن ہم اس کے علم بردار ضرور ہیں، حسین کا محبت کرنے والا ضرور ہیں، امام حسین کا ہم فالور ضرور ہیں، غلام ضرور ہیں. غلامی حسین میں اللہ تعالیٰ میں زندہ رکھ، کسی پہ موت دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بندہ غلامی حسین میں رہے اور امام حسین کے مشن کو سمجھے، امام حسین کا جو مقصد تھا اس مقصد کو تھوڑا سے کو سمجھ گیا، اس کو حقیقت میں معرفت الہی مل جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ڈاکٹر کیسر عباس صاحب، یہ آخری جو جملے بولے علامہ صاحب نے، میں چاہوں گی کہ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں جو قربانیاں تھیں، جو اس مقصد کو سمجھ گیا، اس نے معرفت الہی حاصل کر لی. بتائیے. دیکھیں، میں یاد کروں گا حضرت علامہ عقیل الغروی کو. انہوں نے کہا کہ اگر جتنا بھی ہمارے پاس دین کا متن ہے، سلیبس ہے، ڈیٹا ہے، یہ سارا کا سارا ہٹا دیا جائے، صرف حسین کی کربلا خدا کا تعارف کروانے کے لیے کافی ہے. کیا بات. حسین کی کربلا، فقط کربلا خدا کا تعارف کہ کوئی ایسی ذات ہے جس کی خاطر اتنی قربانی دی جا سکتی ہے. فقط کربلا کافی ہے خدا کا. حسین علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے یہ معرفت کی بنیاد تھی. معرفت کی بنیاد. اگر معرفت نہ ہوتی، آدمی کے بس میں نہیں کہ وہ اتنے مظالم پہ صبر کر سکے. آدمی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے حالات کو دیکھ کر وہ زندہ رہ سکے. آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے نقصان ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کو سکتہ طاری ہو جاتا ہے، وہیں پہ وہ مر جاتے ہیں، اس سانے کو برداشت نہیں کر سکتے. کیا چیز تھی کہ حسین علیہ السلام، جیسے میرے برادر ارجمند نے فرمایا، مولوی صاحب نے، کہ کیا چیز تھی کہ جو کربلا میں اتنے مظالم دیکھنے کے باوجود بھی حسین کو ثابت قدم رکھ کے کھڑی ہے؟ توحید، خدا کی معرفت، اللہ پہ یقین، اللہ کے وعدوں، پیغمبر گرامی اسلام کے بتائے ہوئے وعدوں پہ یقین. یہ چیز تھی جس نے حسین علیہ السلام کو ایک پہاڑ اور کوہ سے زیادہ مضبوط بنا. کوہ کی کیا حیثیت ہے، پہاڑ کی کیا حیثیت ہے حسین کے ارادے کے سامنے؟ ہزاروں اربوں خربوں پہاڑ حسین کے ارادے کے سامنے عاجز ہیں اور کمزور ہیں. لہٰذا یہ معرفت اللہ تھی. یہی وجہ تھی کہ جب جیسے جیسے قربانیاں دیتے جا رہے تھے، فرماتے جا رہے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان. اصغر کو اٹھایا، کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. اکبر کا جنازہ اٹھایا، کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. میرے پالنے والے، یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر. اصغر کا جنازہ، یعنی جنازے تو سارے امام حسین نے اٹھایا، لیکن یہ 6 مہینے کے بچے کا جنازہ، مجھے آج تک مقتل پڑھتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا وزنی تھا، اتنا سنگین تھا 6 مہینے کے بچے کا جنازہ، کہ حسین علیہ السلام 7 دفعہ خیمے کی طرف بڑھے، 7 دفعہ پیچھے. آج بھی عاشور کے دن جو حسینی ہیں، یہ عمل حسین علیہ الصلوۃ سنت حسینی انجام دیتے ہیں ظہر کی نماز سے پہلے. 7 دفعہ جنازہ اصغر اٹھا کے فرما رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و. 7 دفعہ خیمے کی طرف گئے، 7 دفعہ واپس آئے. پھر بیٹے کے اوپر ابا کا دامن کروایا اور در خیمہ پہ جا کے کہا کہ رباب، آپ کے بچے کو پانی پلا لایا ہوں. تو بہرحال ہمارے جو مقتل پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ جناب رباب آتی، جناب سکینہ آ گئی، 4 سالہ چھوٹی بچی تھی، تو اس نے کہا بابا بیٹے کو پانی پلایا، بیٹی کی پیاس، بیٹی کی پیاس. حسین نے، اور کوئی جواب نہ تھا میرے ماں کہ بچی کو کس طرح تسلی دے، اتنی پیاس. بس آہستہ سے ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک دفعہ سکینہ کی بھائی کے کٹے ہوئے گلے پہ نظر پڑی، بچی غش کھا کے گر گئی. ماں آئی، بیٹے کو دیکھا، دیکھ کے کہا اصغر امثلو کا ینہر، کیا آپ کی عمر کے بچوں کو بھی نہر کی؟ عموماً نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. اب مثلوں کا ینہر، کیا آپ کی عمر کے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ یہ تو تھی امام حسین علیہ السلام کی معرفت. اور خدا شاہد ہے، کسی ایک منزل پہ کوئی ایک سنگل ورڈ ہمیں مولا کے لفظ، مولا کے زبان اور خطبات سے نہیں ملتا کہ کسی جگہ پہ ناشکری کی ہو، کسی جگہ پہ یہ کہا ہو کہ پروردگار یہ اتنے عذاب میں نبی کے بیٹے پر، میں زہرا کے بیٹے پر اتنی مشکلات اور اتنے مظالم. نہ،
ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں پروردگار میں تیرا عبد ہوں، تو اس کو قبول کر لے، میری قربانی کو. یہ تو تھی بھائی کی معرفت. اب چلتے ہیں جناب، میں آپ کو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ کربلا کے میدان میں زندہ رہنا مشکل تھا، شہید ہونا آسان تھا. جس میں جتنا زیادہ حوصلہ اور صبر تھا وہ اتنی دیر تک زندہ رہا ہے، جس کا جتنا حوصلہ کم تھا وہ اتنا پہلے شہید ہو گیا ہے. یہی وجہ تھی کہ حسین علیہ السلام نے پہلے صحابہ کو میدان میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کا حوصلہ زیادہ نہ تھا اہل بیت جتنا کہ وہ اتنے مظالم، کیونکہ کربلا کے مظالم دیکھنا بذات خود ایک سب سے مشکل ترین کام تھا جو اس وقت مظالم ڈھائے جا رہے تھے. تو جب جناب عباس کا وقت آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ سیدی و مولائی لقد ذاق صدری، یہ نہیں کہا مجھے موت کی اجازت دیں، فرمایا میرا سینہ بھر گیا، اس سے زیادہ میں مظالم دیکھ کے عباس علمدار حسین کہہ رہا ہے مولا میرا سینہ بھر گیا ہے، میں اس سے زیادہ مظالم نہیں دیکھ سکتا. لیکن میرا سلام و سید الشہداء پر کہ عباس کا جنازہ بھی حسین نے جا کے اٹھایا. لیکن اس سے بڑا جو جگر تھا اور دل تھا، میں نے کل پرسوں پچھلے دنوں یوم حسین صاحب ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ ضرور اس بات کو مکمل کیجیے گا ان ڈیٹیل. ہم جانیں گے ناظرین اپنے مہمان سے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک معرفت کا کمال اور خوف خدا، اس پہ ان ڈیٹیل بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مہمان جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ میں کہ کس طرح سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، کس طرح سے معرفت کے کمالات کو جو ہے وہ آپ پہچان سکتے ہیں. اسی پہ بات کریں. جی ڈاکٹر کیسر صاحب، ہم کربلا کا ذکر کر رہے تھے اور معرفت الہی کا. جی کربلا ساری کی ساری معرفت خدا کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. بے شک کہ آپ پہ اتنے ظلم اور مظالم بھی ڈھائے جائیں، چونکہ آپ کا خدا پہ عقیدہ اور ایمان ہے، آپ کو وہ سارے ظلم آسان لگتے ہیں. بے شک آپ کو وہ ساری مشکلات خدا کی راہ میں آسان لگتی ہیں، وہ مشکل نہیں. تو جناب زینب کبریٰ نے حسین علیہ السلام کا جو ہے جنازہ بھی زینب نے دیکھا، یعنی حسین کی مقتل پہ بھی زینب کبریٰ آئی. میں نے عرض کیا کہ جس کے پاس جتنا صبر تھا وہ اتنی دیر کربلا میں دیر تک زندہ رہا ہے. حسین علیہ السلام کے بعد روایت بتاتی، مقتل میں لکھا ہے کہ جب جناب زینب آئی بہرحال اپنے بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، جب گزارا جا رہا تھا لاشوں کے پاس سے، تو بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، بھائی کے اس جگہ پہ آئی جہاں پہ ڈھیری لگی ہوئی تھی، پتھر ہٹائے، تیر ہٹائے تو پہچان نہ سکی. حالانکہ 56 سال زینب حسین کے ساتھ رہی تھی، 56 سال ایج تھی بی بی زینب، 56 ایئر. حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی زینب 4 گھنٹوں میں کچھ ایسا ہوا جب بھائی کی لاش پہ آئی، پہچان نہ سکی. گردن ساتھ نہ تھی، ایک پھٹا ہوا لباس پہن کے آئے تھے وہ بھی لوٹ لیا تھا، ایک انگوٹھی پہن کے آئے تھے، وہ انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی ہی کاٹ کے لے گئے، کوئی نشانی نہ تھی. بھائی سے کہا کہ انت اخی حسین، میرے بھائی حسین آپ ہیں؟ جب بی بی کو پتہ چل گیا کہ حسین ہی میرے بھائی ہیں، معرفت دیکھیں، بھائی کی لاش کا کوئی ایک حصہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتی اللہم تقبل منا ھذا القربان، اور میرے پالنے والے زینب کی یہ قربانی قبول کر، زینب کی یہ قربانی قبول کر. اس کے بعد بہرحال دل تو بھرا ہوا تھا، مصائب تو تھے، خیموں کو تو آگ لگ چکی تھی، گھر تو لٹ چکا تھا. بی بی کی ایک دفعہ توجہ مدینہ کی طرف ہوئی، نانا کی طرف منہ کر کے کہا، مدینہ کی طرف منہ، بی بی نے کہا یا محمد صلی علیک ملک السما، اے میرے نبیوں کے سردار نانا، اے موجب تخلیق کائنات نانا، آپ پہ آسمان کے ملائکہ درود و سلام پڑھتے ہیں. ھذا حسین کا مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے خون میں غلطان ہوا پڑا ہے، یہ آپ کا حسین ہے، آ کے دیکھ یہ وہی مور نبوت کا سوار حسین ہے، یہ آپ کے سینے پہ سونے والا حسین ہے، یہ وہی حسین ہے کہ ایک دفعہ آیا تھا آپ کی بارگاہ میں، آپ خطبہ دے رہے تھے، حسین کے اپنے کرتے سے پاؤں اٹکا، زمین پہ گرے، آپ سے ممبر چھوٹا، آئے حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ممبر پہ جا کے کہا ایھا الناس حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین. یا رسول اللہ آ کے دیکھ لے حسین مرمل بالدماء، اپنے خون میں غلطان. اب جو لاش کی کیفیت تھی وہ جناب زینب فرماتی ہے، وہ بی بی کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے. بی بی فرماتی وہ منقطع الاعضاء،
حسین کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، اس پہ گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں، اس کی پارا پارا ہو گئی ہے لاش حسین۔ اس کے بعد بی بی فرماتی، اپنے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، ہاتھ اوپر کر کے کہا نانا جان وہ بناتوں کا سبایا، اپنی بیٹیوں کو دیکھ، اپنی بیٹیوں کو دیکھ، ہاتھوں میں بندھے ہوئے رسیاں ڈال کے شام میں قیدی بن کے جا رہی، وہ بناتوں کا سبایا۔ بی بی کے توکل، یہ سارے منظر جناب زینب کبریٰ نے دیکھے۔ کوفہ دیکھا، بازار کوفہ دیکھا، شام دیکھا، بازار شام دیکھا۔ جب یزید کے دربار میں گئی تو یزید، جیسے میرے بھائی نے فرمایا اور حقیقت پہ مبنی فرمایا، یزید کے ہاتھ میں ایک چوب تھی، لکڑی تھی، چھڑی تھی، جس کو کہتے چوب خیزران، سامنے سونے کے تشت میں حسین علیہ السلام کا سر رکھا ہوا تھا، بار بار شراب بھی پیتا تھا، مولا کے دندان مبارک پر چھڑی بھی مارتا تھا، اور مذاق اڑا کے کہتا تھا کہ کاش آج بدر میں جن کو علی نے مارا تھا، میرے اباؤ یزید کے 2-3 ماموں اور ان کا نانا یزید کے جو تھے، ان کو بدر میں جناب علی نے مارا، غزوہ بدر میں، کاش آج ہمارے وہ آبا و اجداد جن کو بدر میں علی نے قتل کیا تھا آج وہ زندہ ہوتے۔ لیت اشیاخی ببدر شاہدوا جزال خزرج ثم قالوا لا یزید لا تشعل لائبۃ ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ کاش آج وہ بدر والے میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے، مجھ سے کیسے راضی ہوتے کہ میں نے ان کے خون کا بدلہ اولاد علی سے کیسے لیا ہے۔ پھر دندان مبارک پر چھڑی مارتا تھا، پھر یہ کفر پہ مبنی اشعار پڑھتا تھا، پھر طنز کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، مذاق اڑاتے اڑاتے زینب سے، جناب زینب کبریٰ سے کہتا ہے زینب دیکھو آج اللہ نے مجھے کتنی عزت دی اور آپ کو کتنا ذلیل کیا کہ آپ میرے دربار میں قیدی ہیں، آپ کے بھائی کا سار میرے قدموں میں پڑا ہے تو میں تخت پہ بیٹھا ہوں۔ بی بی نے فرمایا مفیزہ پیچھے ہٹ جائیں۔ پہلا جملہ زینب کبریٰ نے فرمایا ملعون وما رأیت الا جمیلا، کربلا سے لے کر یہاں تک تیرے دربار تک زینب کبریٰ نے کچھ نہیں دیکھا سوائے حسن اور زیبائی کے۔ وما رأیت الا جمیلا یبنت طلقا، اور میرے نانا اور میرے بابا کے آزاد کردہ کنیز اور غلام کے بیٹے، تیری اتنی طاقت کہ تو میرے نانا کی شریعت کو جھٹلاتا ہے۔ کہتا ہے ولا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ آسمان سے کوئی قرآن اترا ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ یہ محمد عربی نے ڈھونگ رچایا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ بی بی نے فرمایا تیری اتنی طاقت کہ تو میرے نانا کی شریعت کو جھٹلا رہا ہے، ان کے دین کو جھٹلا ہے، انبیاء کی محنت کو جھٹلا رہا ہے۔ پہلا جملہ سیدہ زینب نے کہا، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے یزید کو ادھیڑ کے رکھ دیا دربار میں۔ وہیں پہ بغل میں بیٹھا تھا مروان ابن حکم۔ مروان نے کہا خطبہ، میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا خطبہ جناب زینب کبریٰ دربار یزید میں ضرور پڑھیں۔ مروان نے یزید سے کہا تیری حکومت کا فاتحہ پڑھ دیا گیا، ان قیدیوں کو جلدی کر آزاد کر، ان کو آزاد کر، جب تک یہ شام میں رہیں گے تیری حکومت کے اندر بغاوتیں شروع ہو جائیں گی اور تیری حکومت اب چند دنوں سے زیادہ کی مہمان ہے۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنا پیغام اس میں ایڈ کر دیجیے۔ بس میرا پیغام یہ ہے کہ جس قدر معرفت خدا بڑھتی جائے گی دنیا میں یہ سختیاں، یہ مصائب ہمارے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا اپنی تمام تر سختیوں اور آسانیوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جو خدا کی مرضی پہ، خدا کی ہر مرضی پہ وہ خوش رہے۔ جو عارف ہوتے ہیں وہ مشکلات پہ خوش نہیں ہوتے، شاکر ہوتے، شکر کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں خدایا تیرا شکر، خدایا تیرا شکر۔ لہٰذا ہمیں اپنے خدا کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، مشکلات آسانیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں، لہٰذا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کی ہر رضا پہ راضی رہیں۔ یقیناً ناظرین کچھ منٹس ہمارے پاس ہیں، علامہ صاحب آپ سے پیغام لینا چاہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایک شعر ہے کہ خدا کے آگے جھکنے کا سر سیکھا ہے میں نے حسین ابن علی کے ایک سجدہ شبیری سے۔ میں چاہوں گی کہ اس شعر کے پیرائے میں آپ ہمارے جو سچ کے ناظرین ہیں انہیں پیغام دیجئے کہ ہم معرفت الہی کی بات کریں، کربلا کا ذکر بھی ہوا، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس سے بڑی معرفت الہی کی مثال ہمیں اور کہیں نہیں ملتی ہے۔ تو آج ہم کن مسائل کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں عرض کروں گا کہ اب چونکہ اختتامی میسیج ہے، میں نے جس طرح اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑے مقصد کی خاطر، اور سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا تھی اور معرفت الہی حاصل کرنا تھا۔ اس کی خاطر امام حسین نے ساری قربانی دی، اور پھر اللہ کی معرفت جب حاصل ہو گئی، پھر امام حسین کو یہ جتنی بھی مشکلات کے پہاڑ تھے، امام حسین نے ان کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اگر کیونکہ مقصد بہت بلند تھا، بہت بڑا مقصد تھا امام حسین کا، تو جب بڑا مقصد سامنے ہو
تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلات نظر ہی نہیں آتی. تو اس لیے امام حسین نے الحمدللہ دل جمی کے ساتھ اپنے تمام جو معاملات تھے ان کو عبور کرتے آگے گزرتے گئے. حالانکہ آپ کو کہا گیا کہ آگے نہ جائیں، حالات ناساز ہیں. آپ نے یہاں تک اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں واپس چلے جائیں، لیکن میں نے آگے جانا ہے. کیونکہ امام حسین جانتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم شارٹ ہے، پیغام اس میں ایڈ کر دیجیے. تو اس لیے امام حسین نے جو کربلا میں سجدہ کیا، اس میں یقیناً معرفت الہی ہے. اور ہمارے لیے کیا میسیج ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. حسین نے کربلا میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا، سجدے کی ہیں، اللہ کی رضا حاصل کی ہے. تو ہم حسین کے ماننے والے ہو کر، حسین کے نعرے لگانے والے ہو کر نماز نہ پڑھیں، اللہ کی معرفت حاصل نہ کریں. ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں. حسین کی محبت کا پیغام یہ ہے کہ حسین کے مشن کو ہم آگے لے کر بڑھیں. اور حسین کا مشن یہ ہے کتنی بھی مشکل ہو اللہ کی بارگاہ میں ہر صورت میں سجدہ کرنا چاہیے. بے شک بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر عباس صاحب کا، علامہ جہانگیر حسین شافعی صاحب آپ کا، حافظ شان ساکی صاحب آپ کا. ناظرین آج بہت ہی خوبصورت گفتگو معرفت الہی کی بات کر رہے ہیں، خوف خدا پہ بات کی، بہت ہی ان ڈیٹیل ہمارے مہمانوں نے اس پہ روشنی ڈالی. دیکھیے بہت ہی عام اور سادہ الفاظ میں سمجھایا. اور جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں بہت ہی آسان دین ہے، کوئی مشکل ترین نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم رسول کو ماننے والے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ہم کیوں نہیں مان رہے؟ اگر مانیں گے تو اس وقت جو ہماری زندگی میں مشکلات، مسئلے مسائل ہیں وہ یقیناً حل ہو جائیں گے. اور دعا کروں گی کہ آج جتنے بھی گفتگو ہوئی اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. اجازت دیجیے، جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے. جی حافظ شان صاحب کے ساتھ بسم اللہ کیجیے. چونکہ ذکر ہو رہا تھا امام حسین پاک کا، تو میں اسی والے سے منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. بڑی خوبصورت منقبت ہے، سماعت کیجیے. زمانے بھر میں ہے چرچا، حسین جیت گئے. زمانے بھر میں ہے چرچا، حسین جیت گئے. یہ آسمان بھی بولا، حسین جیت گئے. زمانے بھر میں ہے چرچا. شاہ صاحب شعر ہے، یزید والوں کا 1400 سال سے اب تک، یزید والوں کا 1400 سال سے اب تک، ارے حرام ہو گیا جینا، حسین جیت گئے. یہ آسمان بھی بولا، حسین جیت گئے. اور جو حسین پاک کے نعرے پہ فتوے لگاتے ہیں، حسین پاک کا ذکر کیوں کرتے ہو، ان کے لیے شعر ہے. شاعر کا کہتا ہے، لگا رہے ہیں جو ذکر حسین پر فتوے، لگا رہے ہیں جو ذکر حسین پر فتوے، انہیں تو یہی ہے صدمہ، حسین جیت گئے. انہیں یہی تو ہے صدمہ، حسین جیت گئے. یہ آسمان بھی بولا، حسین جیت گئے. اور جو قتل کرتا ہے قاتل کبھی نہیں روتا، جو قتل کرتا ہے قاتل کبھی نہیں روتا. یزید اس لیے رویا، حسین جیت گئے. یزید اس لیے رویا، حسین جیت گئے. یہ آسمان بھی بولا، حسین جیت گئے. زمانے بھر میں ہے چرچا.